अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल बिसाते दिल भी अजीब शय की दूसरी किस्त की जानिब। सैटेलाइट टाउन का इलाका शुरू होते ही एकदम इसे ख्याल आया कि वो घर वालों को क्या जवाब देगा। आगा जान की खातिर एक बहुत बड़ा मौका तो वो सर कर आया था, मगर यहाँ क्या होगा ये सब सोचने का बिल्कुल मौका नहीं मिल सका था। पूरे रास्ते भी जहन माजी और मुस्तकबिल के ख्यालात की अमाजगा बना रहा था, मगर इस वक्त हाल के लिए सोचना था। जीप के ब्रेक लगते ही ज़रमीने चौंकी। चलो आओ, और हाँ, जो मैं कहूँ इसे जहन नशीन कर लेना, और जब तक मैं ना कहूँ किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फिल वक्त सिर्फ इतना जान लो कि तुम इस्लामाबाद से आई हो और मेरे दोस्त करामत की कज़न सिस्टर हो। आई समझ? अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलते खोलते रुक कर वो बोला तो इसने झुके चेहरे समेत सर हिला दिया। शाम ढल चुकी थी और रात सर पर आ पहुंची थी, लिहाजा जिस वक्त वो घर में दाखिल हुए सब लाउंज में बैठे टीवी से शोल कर रहे थे। अम्मा और सादत लाला भी इत्तिफाकन वहीं मौजूद थे। इन दोनों को आगे पीछे अंदर दाखिल होते देखकर यकदम सन्नाटा छा गया। ज़रमीने का दिल पूरी क़ुव्वत से धड़क रहा था। नज़र उठाकर देखने की हिम्मत ना थी, अलबत्ता तेज़ हिस्सासियात से मुतवक्का रद्द अमल का एहसास हो गया था। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत? मुझे देखकर आप लोगों को ये सांप क्यों सूंघ गया? सुकूत को तोड़ने वाला खुद तैमूर था। लहजा कसदन हल्का फुल्का बनाते हुए सोफे पर ढह सा गया। जवाबन सबकी नज़रें ज़रमीने पर जा रुकी थीं, जो अब तक अपनी जगह मुजरिमों की मानंद सर झुकाए खड़ी थी। ये कौन है चाचू? मोना ने सबसे पहले सवाल किया और निशा के साथ उठकर ज़रमीने तक चली आई। वो दोनों इसे घूम फिरकर इस तरह देख रही थी जैसे वो कोई साकित मुजस्समा हो। सादत लाला, भाभी और अम्मा के चेहरों पर भी यही सवाल मुख्तलिफ तासुरात के साथ दर्ज था। ये करामत की कज़न सिस्टर है अम्मा, चंद नागुज़िर वजूहात की बिना पर इसे यहाँ भेजना पड़ा है। दरअसल जायदाद के झगड़े के बायस इसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक था। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ज़रमीने को आपकी पनाह में भेजा है। आप चाहें तो रख लें, चाहें तो निकाल दें। इसने बराह रास्त अम्मा को मुखातिब करके कुछ इस तरह कहानी बनाई कि इनके चेहरे पर हमदर्दी और तासुफ के नम तासुरात उभर आए। कुछ यही हाल भाभी और लड़कियों का भी था। अलबत्ता सादत ने इसे गहरी नज़रों से जांच रहे थे, जो बज़ाहिर पिशावरी चप्पलें उतारकर आस्तीनें फोल्ड करते हुए खुद को बेपरवाह जाहिर कर रहा था। अरे बच्ची को इधर तो लाकर बिठाओ, कब से खड़ी है निशा? कुछ अकल है बच्ची तुम में के नहीं? अम्मा का मोहब्बत भरा दिल यकदम पानी हो गया था इसके लिए। ज़रमीना आधा चेहरा छुपाए अगले ही लम्हे इनके रूबरू हाजिर कर दी गई थी। हर कोई इसे इश्तियाक से देख रहा था। वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। तैमूर के जारहाना अंदाज के बाद यह हमदर्दाना रवैया इसकी समझ और तवक्का के लिए इम्तिहान ही था। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भाभी ने करीब बिठाते हुए मोहब्बत और दोस्ताना लहजे में पूछा था। ज़रमीने, वो तो बाकायदा लरज रही थी। बहुत अच्छा नाम है, तुम आराम से बैठो बेटा। निशा, मोना, ज़रा खाने का एहतमाम करो और अच्छी सी चाय बनाओ, बहुत थकी हुई लग रही है बच्ची। अम्मा ने इसका शाना थपथपाया तो वो इस मेहरबानी पर शुजदर ही रह गई। निशा और मोना बहुत दिलचस्पी से इसे देख रही थी। आजकल ऐसी घबराती और सहमी हुई लड़कियां कहाँ देखने को मिलती थी। बादल नाख्वास्ता ही उठकर किचन की तरफ गईं। मगर मानसरा इतनी दूर तो नहीं कि बंदा यूँ थकन से चूर हो जाए। क्यों बरखुरदार, क्या मरगला हिल्स का चक्कर लगाकर आ रहे हो? सादत लाला ने अम्मा और भाभी को ज़रमीने की तरफ मुतवज्जा देखकर सवाल दागा तो वो सचमुच सिसपिटा गया। इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। इसके कपड़ों पर जमी हल्की सी मिट्टी की तय गवाह थी कि मुसाफत तवील रही थी। इससे कोई जवाब ही न बन पड़ा तो इनकी तरफ देखने लगा। सच कहो, कहाँ से आ रहे हो? आपके सादत लाला कुछ संजीदा हो गए थे। तैमूर ने गहरी सांस भरकर इन्हें देखा और फिर नारायण और आगा जान का जिक्र हज़फ करके पूरा किस्सा कह सुनाया। करामत के साथ मुझे बालाकोट तक जाना पड़ा था, बस इसीलिए थकन ज़्यादा हो गई। लहजा संजीदगी और चेहरे की सख्ती कुछ यकीन दिला रही थी। सो सादत लाला कदरे मुतमईन हो गए। इस दौरान इसने देखा ज़रमीने इन चारों के नगे में खड़ी बुरी तरह परेशान हो रही थी। गो के सबका रवैया मोहब्बत और ताउन से भरा था, मगर वो पै दर पे किए जाने वाले सवालों से घबरा गई थी। मेरा ख्याल है निशा, इन्हें अंदर ले जाओ, आराम करने दो ताकि थकन उतर जाए। सादत लाला ने इसकी आंखों में लिखा ख्याल पढ़ लिया तो निशा को हुक्म सुना डाला। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मोना और निशा फ़ौरन इसे अपने साथ ले गईं। आज़मी इस वक्त घर पर मौजूद ना था, इसलिए इसके सवालों से बचत हो गई थी। मगर भाभी के किचन की तरफ जाते ही अम्मा इसके पास आ बैठी। इनकी तफ्तीश भी काफ़ी देर चलती रही, मगर चंद लम्हों में वो
سب کچھ سوچ چکا تھا۔ سعادت لالہ کے بعد اماں کو شیشے میں اتارنے میں اسے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ آخر میں اس نے انہیں تاکید کی، اب اس سے دوبارہ کوئی بات مت پوچھیں گا، اماں ناحق پریشان ہوگی۔ کرامت نے اسے یہاں بھیجا ہے ایک غیر معینہ مدت کے لیے، کچھ عرصے بعد اسے کسی ہاسٹل میں شفٹ کرا دوں گا۔ فی الحال خطرہ ہے، مجھے یقین ہے آپ میرا بھرم رکھیں گی۔ وہ اماں کو ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ وہ لمحے بھر میں پسیج گئیں۔ نہ بیٹا، جوان بچی ہے، پھر حسن بھی تو توبہ شکن، ہاسٹل بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ خیال آتا ہے کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے لڑکی کی۔ اماں کی بات پر اس کے اندر جیسے کوئی تار چھڑ گیا، یوں چونک کر انہیں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو انہوں نے۔ اس طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بچی ہے، کیا عمر ہوگی؟ 18-19 کا سن لگتا ہے، وہ ستائشی لہجے میں خود ہی پوچھ کر جواب دے رہی تھی۔ تیمور نے نظر جھکا لی۔ ہاں بس مولا اپنا کرم کرے، کسی کو دربدری کا دکھ نہ دکھائے۔ بے سہارا اور لاوارث عورت کے لیے یہ دنیا جہنم سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ گہرے لہجے میں تعصب سے کہتی وہ اٹھ گئیں، مگر تیمور کو ایک ایسی پاتال میں چھوڑ گئیں جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ نکاح جیسے مضبوط رشتے میں بندھنے کے باوجود بھی وہ لاوارث تھی، بے سہارا تھی۔ واقعی رشتہ وہی ہوتا ہے جو سماج کے سامنے قبول کیا جا سکے، ورنہ کسی بھی بندھن کی مضبوطی قطعی ناپائیدار ثابت ہوتی ہے۔ اس نے تھکے ہوئے کشیدہ اعصاب کو آرام دینے کی خاطر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ صرف دو دنوں میں زندگی اتنا طویل سفر طے کر گئی تھی کہ وہ اندر سے جیسے اب تک ساکت تھا۔ آقا جان کے فون کو ریسیو کرتے وقت اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ زندگی یوں کروٹ لے لے گی اور اسے اپنی انا، خودداری، غیرت اور نفرت کے خلاف جا کر ایسا سنگین فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر اس نے اماں کے کہنے پر شادی کر لی ہوتی، تو کم از کم آج آقا جان اسے اس بارے گرہ کو اٹھانے کے لیے منتخب نہ کرتے۔ پھر خود کو ہی سرزنش کرتا سر جھٹک کر اٹھنے لگا۔ اس دوران بھابھی کچن سے برآمد ہوئی۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو تیمور، نہا لو، بلکہ نشا اور منى کو بھی کہہ دو کہ وہ زرمینے کا سر نہ کھائیں، بیچاری پہلے ہی اپنا مساعد حالات سے نبرد آزما ہو کر آئی ہے، اب یہ محاذ سر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بھابھی نے اسے تردد سے مشورہ دے کر منى وغیرہ کے لیے بھی ہدایات جاری کیں تو وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ تاہم زرمینے کے لیے، جس کے متعلق اب تک اس نے ایک لمحے کو بھی ہمدردانہ انداز میں نہ سوچا تھا، بھابھی کی ہمدردی خاصی ناگوار گزری۔ بمشکل چہرے کے منفی تاثرات کو کنٹرول کرتا وہ نشا اور منى کے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گیا، جہاں بھابھی کی توقع کے عین مطابق وہ دونوں بہنوں کے سوالات کے نرغے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ تو تمہارے پیرنٹس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو تمہیں کس نے پالا؟ تم اس کے بعد کہاں رہیں؟ منى پیروں کے ناخن فائلر سے شیپ دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی وہ میرے آغا جان نے۔ اس سوال پر وہ اٹک گئی تھی۔ اوہ، تو تم لوگ کیا اسلام آباد میں رہتے تھے؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، ایبٹ آباد میں کچھ عرصے رہے، پھر لاہور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو پھر آغا جان اپنے ساتھ لے گئے۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زرمینے اٹک اٹک کر بتا رہی تھی۔ گھنی پلکوں کی باڑ پر کچھ آبی جگنو چمک رہے تھے۔ نشا اور منى آزردہ سی ہو کر چپ ہو رہیں۔ اسی دوران تیمور نے دروازے پر دستک دی۔ آئیے چاچو، اندر آ جائیے۔ نشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو خوش دلی سے بولی۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا آیا۔ زرمینے نے تیزی سے دوپٹہ درست کیا۔ یہ اب ہمارے کمرے میں رہے گی چاچو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انفیکٹ نشا کے جانے کے بعد تو یوں بھی مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داہنی طرف رکھے دیوان نما تخت پر فوم لا کر ڈالتے ہوئے منى نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ نشا کے مقابلے میں وہ زیادہ مستعد اور گھریلو امور میں دلچسپی رکھتی تھی۔ تمہیں زیادہ عرصہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا، شی از جسٹ اے گیسٹ۔ منى کی بات پر وہ بے اختیار کہہ اٹھا تھا۔ زرمینا کی نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھیں، جن میں تحیر، خوف اور شکوے تھے۔ اس نے قصداً نظریں چرا لیں۔ او نو چاچو، شی لکس ویری نائس، اسے تو ہم ساری زندگی بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی بے تکلف نشا نے آگے بڑھ کر زرمینا کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ جملہ ہی ایسا کہا تھا کہ اس نے بلا ارادہ زرمینے اور تیمور کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں، جن سے زرمینے کے پورے وجود میں جیسے برقی لہریں سی دوڑ گئیں، جبکہ تیمور نے رعونت سے چہرہ گھما لیا تھا۔ مجھے اس وقت کافی کی شدید طلب ہے منى، پلیز تم زحمت کرو۔ نشا تم میرے کپڑے پریس کرو جا کر۔ واضح انداز میں انداز کرتے ہوئے اس نے دونوں کو احکامات سنا کر باہر دوڑایا اور ابھی خود بھی پلٹنے کو تھا کہ موبائل فون بج اٹھا۔
اس نے جیب سے نکال کر دیکھا، اسکرین پر ناران کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ یقیناً آغا جان تھے۔ دوسری طرف آج کی نئی صورتحال کے باعث وہ انہیں موبائل پر ہی کال کرنے کی تلقین کر کے آیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنے کشیدہ تیوروں کو درست کیا اور انہیں سلام کیا۔ تیمور بیٹا، خیریت سے گھر پہنچ چکے ہو یا ابھی راستے میں ہو؟ پتہ نہیں یہ راستہ ہے یا منزل یا محض راہ کا ایک موڑ۔ اس نے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی زرمینہ پر ڈال کر بے ساختہ سوچا اور پھر ذہن کو حاضر کیا۔ گھر پہنچ چکے ہیں آغا جان، وہ بولا تو زرمینہ نے چونک کر نظر اٹھائی۔ خدا کا شکر ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ فکر ستاتی رہی کہ اپنی اماں کو تم نے بھلا کس طرح سمجھایا ہوگا۔ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بے حد درجے تردد سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں آغا جان، پلیز آپ فکر مت کیجیے، یہ ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے تو مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اماں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بے اختیاری باعجلت بولا تھا کہ اماں کو جو کہانی اس نے سنائی تھی فی الحال اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آغا جان اس کے مضبوط لہجے پر متاثر اور مطمئن سے ہو گئے۔ مجھے تم پر 100% یقین بھروسہ ہے میرے بچے، اپنے سے زیادہ تم پر اعتماد ہے مجھے۔ زرمینہ بھی بہت پیاری بچی ہے، ایک بار تمہارے حق میں بہت غلط فیصلہ ہو گیا تھا مجھ سے، مگر اس بار امید کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زرمینہ کو دل سے قبول کر کے دیکھنا، وہ تمہاری بے رنگ زندگی کو خوشیوں کی دھنک سے سجانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میرا یہ فیصلہ ایک طرح کا کفارہ ہے، اپنی غلطی کی تلافی ہے، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا۔ یقین، امید اور بے حد محبت سے وہ کہہ رہے تھے۔ تیمور کے اندر باہر جیسے آگ کا الاؤ سا بھڑکنے لگا۔ زرمینہ کو قبول کرنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تعلیم اور تہذیب نے اس کے اندر کے پہاڑی سفاک نوجوان کو محض سلایا تھا، مارا نہیں تھا۔ غیرت اور عزت نفس کے اس قتل کے بعد وہ اپنے قاتلوں کی بیٹی کو اپنا کر انہیں اور ان کی روحوں کو ابدی سکون ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ آپ ہر طرح سے بے فکر رہیے آغا جان، میں امانت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ زہریلی سوچوں کی یورش سے نکلتے ہوئے اس نے اس سرد لہجے میں کہا تھا۔ چونکہ لائن بہت صاف نہیں تھی اس لیے آغا جان نے اس کے لہجے کی تبدیلی محسوس نہ کی اور اس نے موبائل کان سے ہٹا کر یکدم زرمینہ کی طرف بڑھایا۔ لو بات کر لو، مگر یہاں میں نے کیا کہا یہ مت بتانا، دھیمی مگر بے حد سخت اور بے لچک آواز میں کہہ کر اس نے زرمینہ کے دل کو مزید سہما دیا۔ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے میکانگی انداز میں اس نے موبائل پکڑ لیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی بے اختیار ہوتی سسکیوں پر کسی طور قابو نہ پا رہی تھی۔ تیمور نے غصیلی اور جلتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور ضبط کے کڑوے گھونٹ پیتا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نشا ذرا دیر بعد پلٹ آئی تھی، اسے یوں بری طرح روتا دیکھا تو بے اختیار اسے خود سے لگا لیا۔ پلیز جسٹ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، چاچو کی پناہ میں آئی ہو، بہت لکی ہو تم، انہوں نے کرامت بھائی کو قول دیا ہے تمہاری حفاظت کو نباہ کر ہی رہیں گے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے رشتہ دار ہرگز بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے، ویسے بھی ہم لوگ اگلے 15 دنوں میں کراچی شفٹ ہو رہے ہیں، وہاں تو ان کے فرشتے بھی نہ آ سکیں گے۔ تسلی دیتے ہوئے نشا بڑے مان سے تیمور کا ذکر کر رہی تھی، تاہم جیسے ہی اس نے کراچی جانے کی خبر سنائی زرمینہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ کراچی؟ تو گویا وہ ناران سے اتنی دور چلی جائے گی؟ ہمارا گھر بنا ہے وہاں، اب تو بس فرنشڈ ہونا باقی رہ گیا ہے، انفیکٹ اسی لیے تو عزمی گیا ہوا ہے وہاں، پاپا نے اپنا بزنس تو تقریباً شفٹ کر ہی دیا ہے کراچی، جبکہ چاچو کی بھی یہاں 1 ماہ کی جاب اور باقی ہے، پھر اس کے بعد ان کا بھی ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ بڑے جذب سے بتا رہی تھی۔ خوشی اور تحفظ کا مان اس کے چہرے سے حویدہ تھا۔ زرمینہ نے بڑے رشک سے اسے دیکھا۔ بہت خوشی ہے تمہیں کراچی جانے کی؟ بے اختیار لبوں سے سسکتا ہوا سوال نکلا۔ آف کورس، نشا کی آنکھیں اس بات پر چمک اٹھی تھیں۔ میرے فیانسی، منگیتر اور پوری سسرال کراچی ہی ہوتی ہے، میری ہی ضد پر پاپا کراچی موو کرنے پر تیار ہوئے ہیں، بس مونا کے گریجویشن کرنے کا انتظار تھا، تو اب سب ساتھ چل رہے ہیں۔ عزمی بھی بامشکل راضی ہوا ہے، خیر اب تو وہ بھی کراچی آتے جاتے وہاں کے ماحول سے مانوس ہو گیا ہے۔ ارے میں تو تمہیں عزمی کے بارے میں بتانا ہی بھول گئی، مجھ سے 2 سال بڑا بھائی ہے، اب یہ الگ بات کہ ہمارے جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، میرے بعد مونا ہے، اور یہ جو ہمارے تیمور چاچو ہے نا، ان سے 7-8 سال چھوٹا ہے، مگر ہے بڑی خبیث چیز، تم ساتھ رہو گی تو پتہ لگ جائے گا۔ بائیں آنکھ شرارت سے دباتے ہوئے اس نے دھیرے دھیرے سب کے متعلق اس سے بتا ڈالا، حتیٰ کہ تیمور کے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی۔ زرمینہ اس بات پر ہونٹ کاٹتی رہی۔ آغا جان سے پری چہرہ اور شیر باز یعنی اپنی سوتیلی ماں اور بابا کے متعلق اس نے سن رکھا تھا۔ شرمندگی اور پشیمانی کے اس احساس نے اسے اس وقت بھی مغلوب کر دیا تھا۔
ارے زرمینہ تم اب تک ایسے ہی بیٹھی ہو، چلو جا کر گرم گرم شاور لے لو، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، چاچو کو بہت بھوک لگ رہی ہے، یقیناً تمہیں بھی فیل ہو رہی ہوگی۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا۔ دوبارہ سب کا خصوصاً تیمور کا سامنا کرنے کے خیال سے اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ ان سے کب تک چھپا جا سکتا تھا۔ وہ دل کی سزا بیچارے میدے کو کیوں دے رہی ہو، چلو اٹھ جاؤ فوراً، نشا نے بے ساختہ ہی اس کا جملہ پکڑ کر کہا تو ان دونوں کے پیار بھرے اصرار پر اسے اٹھتے ہی بنی اور وہ سوٹ کیس سے جرسی ویلویٹ کا باٹل گرین سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی اب ایک نئی سمت کی طرف چلنے لگی ہے زرمینہ، اپنا دل مضبوط کر لو کہ تمہیں اب اس گھر کے مکینوں کے کہنے پر ہی چلنا ہے، نہ جانے کب تک۔ تیمور علی جان تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا، سو وقت کا انتظار کرو۔ ایسے وقت میں جب یہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ رہا تھا، تیمور نے تمہیں پناہ دی ہے، اس کا احسان یاد رکھو اور اپنے حقوق بھول جاؤ۔ گرم شاور لیتے ہوئے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، آنسو بند توڑ کر پھر سے بہہ نکلے تھے، کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، اسے بے حد جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اگر تیمور اسے چند گھنٹے پہلے استوار ہوئے رشتے کی حقیقت سمیت قبول کرتا تو وہ بڑے استحقاق سے یہاں رہ سکتی تھی، مگر اب جب کہ وہ حوالہ جس کے طفیل وہ یہاں آئی تھی یوں انجان اور لا تعلق بن رہا تھا، اس کے اندر شدید غیرت، جھجک اور حجاب بیدار ہوا۔ ذرا دیر پہلے جو برسات ہوئی تھی آنکھوں سے اس کے بعد شفق سی پھیل گئی تھی۔ پلکوں کے پیچھے گیلے لمبے بال پشت پر کھلے چھوڑ کر اس نے دوپٹہ سر پر ڈال لیا تھا۔ مونا اسے جھجکتا پا کر بڑی اپنائیت سے ساتھ لے آئی تھی، ورنہ وہ یوں ہی کمرے میں بیٹھی سوچوں میں الجھتی رہتی۔ اسے سامنے کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر تیمور کی نظریں بلا ارادہ اٹھی تھیں۔ اس کے حوالے سے ایک وجود اس گھر میں آیا تھا اور وہ بھی نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے طفیل۔ اسے جھٹلانا یا نظر انداز کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ابھی بھی نظر اٹھی تو اس کے چکا چوند حسن اور اپنے رشتے کی باریکی نے لاشعوری طور پر اسے جھنجھوڑا ضرور۔ سرخ آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ مستقل روتی رہی ہے۔ ایک کسک اور بے چینی نے اس کے دل کو دھیرے سے چھوا تو وہ نظر جھکا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر پھر بھی حسیات کا ایک حصہ اس کی طرف متوجہ رہا تھا جو سب کے اصرار کے باوجود برائے نام ہی کھا سکی تھی۔ دل میں چور تھا، نفرت و عداوت تھی۔ جب بھی وہ مروتاً بھی اس سے کچھ نہ بولا اور یہ بات کسی نے محسوس کی ہو نہ کی ہو، سعادت لالا اس کی بے توجہی اور لا تعلقی بھانپ گئے تھے۔ وہ اس کے دوست کی امانت تھی، اس کے قول کے بھروسے سے ہی یہاں آئی تھی، لیکن جس بے اعتنائی کا اظہار وہ کر رہا تھا وہ خاصا الجھن آمیز تھا۔ انہوں نے بغور بھائی کا چہرہ دیکھا، کشادہ پیشانی اور سبزی مائل بھوری آنکھیں کسی غیر معمولی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سب کھانا کھا چکے تو زرمینے نے سب سے پہلے کرسی چھوڑ دی۔ ایک کپ چائے لے آنا مونا، اس نے حسب عادت ہدایت دی۔ یوں بھی اس وقت ذہن بہت تھکان محسوس کر رہا تھا، گو کہ گزرے سالوں کے مصائب اور حادثوں نے اسے بہت سخت جان بنا دیا تھا، مگر آج کے واقعے اور کل رات کی جگاڑ نے اس کی ذات میں نئے سرے سے اذیت کے سر جگا دیے تھے۔ لائی چاچو، مونا کچن کی طرف بڑھی تو زرمی نے بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی، مگر اماں نے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ محبت اور شفقت سے اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نشا اور بھابھی ان کے پاس ہی جا بیٹھی تھی۔ تیمور کی نظریں غیر محسوس انداز میں اس کی طرف گئیں تو فوراً لوٹ نہ سکی، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا، کوئی چیز اسے تیزی سے ادھیڑ رہی تھی، جیسے نوکیلی درانتی سے اس کے جسم کو کچوکے لگائے جا رہے ہوں۔ ضبط کی شدت سے اس نے جبڑے بیچ گئے تھے۔ زرمینے کے بجائے اسے سامنا شیرباز بیٹھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ایسی تپش اور تنفر تھا اس کی آنکھوں میں کہ دور بیٹھی زرمینے نے خود کو جھلستے سلگتے پگھلتے محسوس کیا۔ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ ہو تو امانت جیسی ذمہ داری اٹھانی بھی نہیں چاہیے تیمور۔ سعادت لالا نہ جانے کب اس کے پاس آ بیٹھے تھے، کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے کچھ ایسے لہجے میں بولے کہ وہ چونک سا گیا۔ چہرے کے تاثرات زائل کرنے کے لیے اس نے خاصی جد و جہد کی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں لالا، الجھ کر استفسار کیا۔ یہی کہ اگر مہمان کے ساتھ توازن سے پیش آنے کی عادت نہ ہو تو انسان کو اپنے گھر کے دروازے بند کر لینے چاہیے۔ میں محسوس کر رہا ہوں جیسے کرامت نے اپنی یہ کزن زبردستی مسلط کر دی ہے تم پر، گہری نظروں سے اسے جانچتے ہوئے بے حد متانت سے کہہ رہے تھے۔ تیمور علی جان لمحے بھر کے لیے چکرا سا گیا۔ سعادت بھائی کی تفتیشی نگاہیں کی طرف قطعاً دھیان نہ گیا تھا، ورنہ وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا۔
کم آن سعادت لالا، ایسی کوئی بات نہیں، میرے کندھوں میں بہت طاقت ہے ذمہ داریاں اٹھانے کی۔ جب ہی اماں کی شدید خواہش کے باوجود شادی کے لیے حامی نہیں بڑھ رہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کہے گئے جملے کو انہوں نے سرعت سے پکڑا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ زرمینے کی طرف اٹھ گئی۔ 13 سالوں میں جو کام اماں اس سے نہ کروا سکیں وہ آغا جان نے 13 گھنٹوں میں کرا لیا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا یہ اور کتنا سنگین حادثہ۔ سعادت لالا کے جملے پر وہ محض لب بیچ کر رہ گیا۔ اینی وے اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، فی الحال تو بس یہی کہنا تھا کہ تم اپنا رویہ درست رکھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ کرامت نے تم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، مگر ایسا بھی کیا کہ تم اس لڑکی کو سیدھی آنکھ سے بھی نہ دیکھو؟ آخر اس سارے قصے میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ انہیں زرمینے سے فطری ہمدردی تھی۔ تیمور کا چہرہ ایک لمحے کے لیے غضب سے سرخ ہو گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ اس لڑکی کا سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ یہ شیرباز کی بیٹی ہے، اور شیرباز اس کا ایسا مجرم ہے جسے اس کی موت کے بعد بھی وہ بھلا نہیں سکا، بلکہ زرمینہ سے مجبوراً نکاح کرنے کے بعد تو اس کے اندر وہ نفرت اور گہرائی تک اتر گئی، کیونکہ زرمینے کے مستقبل کی خاطر شیرباز نے پری چہرے کو چنا تھا، اور پری چہرے نے دولت کے حصول کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ اپنے والدین کی عزت نیلام کر کے بھی اسے کوئی افسوس نہ ہوا تھا، بلکہ چند سالوں بعد اسے قبول کر کے تو اس کے والدین نے اس کے غلط فیصلے پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی تھی۔ اس سارے قصے میں سراسر نقصان تو تیمور علی جا کا ہوا تھا، جس نے اپنی زندگی کے 13 قیمتی برس نفرت اور رد کیے جانے کے قلق کی آگ میں جلتے ہوئے گزار دیے تھے۔ اس کی خوشی، اس کی محبت اور اس کے جذبوں سے پر ارمان سے لبریز دل، سب کچھ اس آگ میں جل گیا تھا۔ اس کی فطری نرمی اور لطافت سب خاک ہو چکی تھی۔ اب تو وہ ایسا لاوا تھا جو سرد ہو کر چٹان بن گیا تھا۔ زرمینے اس چٹان سے سر ٹکرا کر پاش پاش تو ہو سکتی تھی، مگر اس میں گلزار نہیں کھلا سکتی تھی۔ غیظ و غضب کی سرخی کو اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلتا دیکھ کر سعادت لالا نے اسے ٹوک دیا۔ جاؤ تیمور، آرام کر لو جا کر، زیادہ سوچو نہیں، جتنا سوچو گے اتنا ہی الجھو گے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ لڑکی ہماری پناہ میں آئی ہے، اس کا تحفظ صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی فرض ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ضرور سرخرو کرے گا۔ نہ جانے کیا محسوس کر کے وہ اس سے کہہ رہے تھے، غالباً یہی خیال تھا کہ وہ اس لڑکی کے دشمنوں سے خائف ہیں۔ جب ہی اسے تسلی دی تھی، مگر وہ تو جیسے کسی گہری نیند سے بیدار ہوا۔ اس طرح سوچنے کا تو اسے موقع تک نہ ملا تھا۔ کل تک شیرباز کے بھائی شہباز خان اور اس کے بیٹے زمان اور دلاور کو ناران پہنچ جانا تھا، آغا جان وہاں اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ سوچ کر وہ فکر مند سا ہو گیا۔ سعادت لالا کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں سعادت لالا، رہ گئی اس لڑکی سے برگشتہ ہونے کی بات تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے۔ میں تو صرف کرامت کی طرح سے پریشان ہوں، جو نہ جانے کیسے ان بھیڑیوں سے نمٹ رہا ہوگا۔ اس کی خون رنگ ہوتی آنکھیں اس کی شدت غضب کی گواہ تھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں تیمور، پھر بھی یہی کہوں گا کہ فی الحال جسم و ذہن کو آرام دو، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، اوکے؟ محبت اور شفقت کے رنگ ان کے لہجے کا خاصیت ہے۔ تیمور بادل ناخواستہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کوئی شک ہو، سو خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تاہم اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے مونا کو بلا کر زرمینے کو دودھ گرم کر کے دینے کی خاص ہدایت کی۔ سعادت لالا جو اس دوران اس کی طرف متوجہ رہے تھے، مبہم سا مسکرا کر ٹی وی آن کرنے لگے، اور وہ جو تل گھونٹ پینے کے بعد اندر تک کڑوا ہو رہا تھا، جلتی ہوئی خشمگین نظروں سے اسے گھور کر آگے بڑھ گیا، جو اس کی مہربانی کے بعد تیغ سخت نگاہوں کی محسوس کر کے متحیر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ دوسرے دن سے ہی اس نے آفس جوائن کر لیا۔ گھر میں کراچی ٹرانسفر ہونے کی جو تیاریاں ہو رہی تھیں وہ ان سے بے خبر نہیں تھا، مگر چونکہ اس کا قیام ابھی کچھ عرصے یہیں تھا، سو وہ سب سے الگ اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے آغا جان کو فون کیا۔ فی الحال تو وہاں خیریت ہی تھی، کیونکہ شہباز ابھی وہاں نہیں پہنچا تھا، اس لیے کچھ مطمئن ہو کر اس نے گھر فون کر کے اطلاع دی کہ رات گئے تک ہی گھر پہنچ سکے گا، اور آفس سے فارغ ہوتے ہی سیدھا اسلام آباد چلا آیا۔ راستے بھر ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا رہا تھا۔ آگے کیا اور کیسے کرنا ہے، یہی سوچ اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ دل سے زرمینے کو منقوہ کی حیثیت سے قبول نہ کرنے کے باوجود اس کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے لڑنا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ اسی بھروسے سے آئی تھی کہ اب اس کی آخری جائے پناہ تیمور علی جا ہی ہے، اور یہ بھروسہ، یہ یقین اسے آغا جان نے دلایا تھا۔ کرامت حسب توقع گھر پر ہی مل گیا۔ وہ بھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ اسے اچانک سامنے پا کر اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ کھل اٹھے۔ تیمور میرے یار، تو یقین کر، اگر آج تو نہ آتا تو میں آ رہا تھا تیری طرف، اسے والہانہ انداز میں خود سے لگاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ حسب عادت اس نے اسے گرم جوشی سے بھینچا تھا۔
تیمور نے ایک لمحے کے لیے اپنے یہاں آنے کا فیصلے پر شکر ادا کیا، کیونکہ اگر آج وہ وہاں آ جاتا تو زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہو جاتا، اور آسان تو خیر اب بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس سے بہتر تھا کہ کم از کم وہ اماں کو فی الحال کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ جس لڑکی کو بے آسرا اور بے بس سمجھ کر وہ اپنے ہمدردیوں سے نواز رہی تھی، اسے دھکے دینے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ کیوں، تمہیں کیا خواب میں کسی بزرگ نے ہدایت کی تھی میری طرف جانے کی؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں دریافت کیا تو کرامت بے ساختہ ہنس پڑا اور پھر اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو بڑی خبیث شے ہے، تیرے لیے خواب میں کسی بزرگ نہیں کسی شیطان کا چیلا ہی آ سکتا ہے۔ غور سے دیکھنا تھا، کہیں وہ تمہارا ہی تو کوئی شاگرد تو نہیں تھا۔ اس نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے اس پر ٹھنڈا میٹھا طنز کیا تو وہ دل کھول کر ہنس پڑا، کیونکہ کسی زمانے میں وہ اسکول ٹیچر بھی رہا تھا۔ بعد میں سفارش کے طفیل اسے کسی بیوروکریٹ کا PA بننے کا شرف حاصل ہو گیا تھا، جسے وہ اب تک تاج کی طرح سر پر سجائے ہوئے تھا۔ ایسے کمینے جواب کی توقع صرف تیمور علی جان سے ہی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال تو بتا، آج میرے غریب خانے کو رونق بخشنے کا خیال کیسے آیا؟ اپنی بیوی کو آواز دیتے ہوئے اس نے چائے اور کھانے کا ایک ساتھ آرڈر دے دیا تھا۔ کرامت اس کا خاصا پرانا اور بے غرض دوست تھا، جس سے یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کا رابطہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی پر جو لوگ اسے اپنے منتظر ملے، ان میں کرامت سرِ فہرست تھا۔ اس کے سوال پر تیمور ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا، کیونکہ حقیقتاً اس کے پاس کام سے ہی آیا تھا اور جھوٹ کی ان کی دوستی میں کوئی گنجائش نہیں تھی، سو سچ کا سہارا لیا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے پاس ایک کام سے ہی آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد کرامت کھانے کی ٹرالی دھکیلتا اندر داخل ہوا تو تیمور نے اس کے بیٹھتے ہی کہہ دیا، لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے گواہ تھے کہ بات غیر معمولی نوعیت کی ہے، سو کرامت کا متوجہ ہونا بے حد فطری تھا۔ چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جواب میں اس نے اسے لفظ بلفظ ساری داستان سنا دی، جسے سن کر کرامت ایک لمحے کے لیے تو ششدر ہی رہ گیا۔ یہ وہی تیمور تھا جسے شادی اور عورت کے نام سے نفرت ہو چکی تھی، جس کی فطری لطافت کسی جفا کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اوہ، کتنی ہی دیر کے بعد کرامت کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے تیمور کی طرف دیکھا۔ گھر میں کسی سے شیئر کیا؟ نہیں۔ بھویہ سکیڑتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک بار پھر متوقع صورتحال کا نقشہ گھوم گیا۔ اگر واقعی اماں کو پتہ چل جاتا تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ تمہیں اماں کا تو پتہ ہی ہے نا؟ سو تو ہے۔ ویسے یار، آقا جان کو میں ساتھ سلیوٹ کرنے کو تیار ہوں، جنہوں نے تجھ جیسے کافر کو بیعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ماحول کی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کرامت اب ہنسنے لگا تھا۔ تیمور نے مبہم مسکراہٹ گھنی مونچھوں تلے دبا لی، پھر بولا، تم سے خراج تحسین وصول کرنے نہیں آیا ہوں میں۔ تو کیا اب سلامی لینے کا ارادہ ہے؟ نہ بھائی، وہ تو میں بغیر بھابھی کا چہرہ دیکھ کے ہرگز نہیں دینے والا۔ پہلے کرامت کی فراٹے بھرتی زبان کو اس نے انتہائی درستگی سے پکار کر بریک لگوایا۔ وہ تمہاری بھابھی وابھی نہیں ہے، مائنڈ اٹ، ایسا زہر تھا اس کے لہجے میں۔ کرامت چند ثانیے کے لیے یکٹک اسے دیکھا گیا، پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ کمال ہے، وہ بھلی لڑکی تمہاری منکوہہ تو ہو سکتی ہے، مگر میری بھابھی نہیں۔ حیرت ہے کہ جس لڑکی سے خود نے اتنا گہرا رشتہ جوڑ لیا ہے، اس نے محض تخاطب کا تعلق بھی بنانے نہیں دے رہے۔ آنکھوں میں گہری شرارت اور قدرے سنجیدگی کا تاثر لیے وہ بولا تو تیمور بے چین ہو کر دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ ٹرالی میں رکھا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تیمور کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کرامت کہ وہ سب میں نے مجبوری میں صرف آقا جان کی خاطر کیا، دل سے نہ میں نے اسے قبول کیا ہے نہ کروں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، قطعیت بھرا۔ تو پھر کیا کرو گے، یہ بھی سوچا ہے؟ کرامت اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا تو وہ جیسے کسی خیال سے چونک کر مڑا، آنکھوں میں بے چینی سے ہلکورے لے رہی تھی۔ تم نے نکاح کیا ہے تیمور علی، اور نکاح کوئی بودہ بندھن نہیں ہے، ایک پاکیزہ اور شرعی رشتہ ہے۔ بنا کسی شرعی عذر کے سے توڑنا گناہ ہے۔ اور پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ممکن ہے بھابھی زرمینے نے ایسا نہ سوچا ہو؟ اس کے لیے تمہارا ساتھ محض نجات ہی نہیں، آگے کی زندگی کی ابتدا بھی ہو۔ کرامت بڑی بے دردی سے حقائق کا پردہ چاک کر رہا تھا، اور تیمور علی، جس نے اس طرف قطعی دھیان نہیں دیا تھا، کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ در حقیقت نکاح کے وقت سے لے کر اب تک اس نے صحیح معنوں میں کسی بھی پہلو پر غور نہیں کیا تھا، سوائے اس اذیت بھرے احساس کے جو اس کے اعصاب پر سوار تھا کہ اس نے شیر باز کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا ہے، جو اس کی غیرت کا مجرم تھا۔ زرمینے بھلا کس طرح سوچ سکتی ہے؟ میں نے اسے کوئی آس نہیں دلائی۔ ذرا دیر بعد وہ بھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرامت کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ایک دوست کے سامنے ہی وہ دل کھول کر رکھ سکتا تھا، ورنہ گھر میں تو ایک
ایک تو موضوع کی نزاکت اور دوسرے تمام افراد سے رازداری نہ ہونے کے باعث اسے خاموش ہی رہنا پڑا تھا۔ تم نے نہیں دلائی، مگر تمہارے آقا جان نے تو انہیں کچھ نہ کچھ بتایا ہی ہوگا تمہارے متعلق۔ تم نکاح سے چند گھنٹے پہلے اس حقیقت سے واقف ہوئے۔ ضروری نہیں کہ انہیں بھی شارٹ نوٹس پر مسز تیمور علیجہ بننے کا حکم سنایا گیا ہو۔ یوں بھی یار یہ لڑکیاں خاص طور پر ٹین ایجرز بڑی نازک خیالات کی مالک ہوتی ہیں، جن کے دل کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی خیال کا گزر بھی اس مٹی پر اپنا نقش بنا جاتا ہے۔ تم تو پھر باقاعدہ نکاح کے مضبوط بندھن میں بندھے ہو۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ واٹ ربش! میں نے کہا تو ہے صرف آقا جان آقا جان آقا جان۔ آخر تم کب تک اس بودے بہانے کے پیچھے چھپے رہو گے؟ تیمور، اگر واقعی تم نے آقا جان کی خاطر ایسا کیا تھا تو پھر اس رشتے کو دل سے قبول بھی کرتے۔ اس طرح ایک لڑکی کی زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ کیا آقا جان کا مقصد صرف اور صرف زرمینہ کے لیے پناہ تلاش کرنا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر انہوں نے نکاح پر زور کیوں دیا؟ کیونکہ وہ تم پر اعتماد کرتے ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ تم اسے دل سے قبول کرو گے، رشتے کا تقدس دو گے، مگر تم تو شاید چند دن بعد طلاق۔ کرامت، اسٹاپ اٹ! وہ بے اختیار دھاڑا تھا۔ کرامت سنجیدہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے چپ ہو گیا اور بے اختیار انگلی سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔ اس کے سامنے اصل حقائق کا پردہ چاک کرنے کی صرف کرامت ہی ہمت کر سکتا تھا، اور اسے افسوس تھا کہ اس کا دوست اپنی نفرت کی آگ میں ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی جلائے دے رہا ہے۔ دیکھو دوست، میں تمہارے بچپن کا یار ہوں، اور اچھے دوست کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیوں اور خرابیوں سے آگاہ کرے۔ تم نے جس طرح آقا جان کا مان رکھا، ایک بے سہارا بے بس لڑکی کی عزت، جان و مال کا تحفظ کرنے کی کوشش کی، وہ قابل تحسین ہے۔ خدائرہ اپنی نیکی ضائع نہ کرو۔ میری صلاح مانو تو آنٹی کو ساری صورتحال بتا دو اور زرمینے بھابھی کو اپنا لو۔ نئی زندگی شروع کرو، نفرت اور ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرو جس میں خوشیاں اور اعلیٰ ظرفی ہو، کیونکہ جو کچھ پری چہرہ اور شیرباز نے کیا اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ دوسرے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تیمور علیجہ اپنی منکوہہ کو کسی اور کے حوالے کر سکتا ہے۔ جس نے اپنی منگ کا دکھ آج تک سینے سے لگا کر رکھا، وہ اپنی حقیقی نصف بہتر کو کسی دوسرے کے حوالے کیسے کرے گا؟ اس کے سبزی مائل براؤن آنکھوں میں تیرتے سرخ دور و ضبط کے گواہ تھے۔ کرامت نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپکا تو وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے بہت دور کی سوچی ہے کرامت۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد بھاری تھا۔ مگر استدلال اور جذبات ایک ٹریک پر ایک ساتھ نہیں دوڑ سکتے، ان کے اپنے اپنے محدود اور مختلف راستے ہیں۔ تم مجھے منطقیں بتا رہے ہو اور میں جذبات کی بات کر رہا ہوں، بہت فرق ہے۔ بہرحال تمہاری ایڈوائز کا شکریہ، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ورک ایبل بھی ہے۔ ایٹ لیسٹ میرے لیے تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ چاکلیٹی براؤن بالوں میں بے چینی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بہت اپسیٹ لگ رہا تھا۔ کرامت کے بیان کردہ حقائق نے اسے اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا۔ محض 3 دستاویزوں نے زندگی کو ایسے متضاد راستے پر لا ڈالا تھا کہ وہ ہر قدم پر نیا دھچکا کھا رہا تھا۔ اینی وے، تم سے صرف اتنا تعاون درکار ہے کہ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی کا سامنا ہو تو بات سنبھالے رکھنا۔ تمہاری دوستی کے بھروسے سے میں نے گھر میں تمہارا ذکر کر دیا ہے، اب چلوں گا۔ یکدم وہ اٹھ کھڑا ہوا تو کرامت نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایسے مت جاؤ، سائمن نے تمہارے لیے بطور خاص کباب تلے ہیں، اور یہ پلاؤ بھی ہے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تو اسے دکھ ہوگا۔ اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر کرامت نے اپنی بیوی کا تذکرہ کیا تو وہ پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ نیم دلی سے صحیح اسے رکنا ہی پڑا، تاہم رات کو واپسی پر اسے اپنے ارد گرد کے طرح اندر بھی خاموشی ڈیرے جمائے محسوس ہو رہی تھی۔ کرامت کی باتیں گو کہ اب بھی ذہن میں ادھم مچا رہی تھیں، مگر وہ شعوری طور پر انہیں جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ماضی کا گزرا ہر ایک لمحہ جیسے اس کے دل پر سے گزر رہا تھا، اسے بھلانا ناممکن تھا۔ گیٹ پر ہارن دیتے ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا آیا، گاڑی لاک کر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی تخت پر اماں کے ساتھ بیٹھی زرمینے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پرسوچ نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ اماں کو سوئی میں دھاگا پرو کر دے رہی تھی۔ میرون سادہ کاٹن کے سوٹ پر بلیک شال لیے خود سے لاپرواہ بیٹھی وہ اس کی آمد سے انجان تھی۔ کل شاور لینے کے بعد شاید بال بنا سمجھائے ہی چوٹی میں گوندھ لیے تھے، جبھی ہر طرف سے لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں جن کے خم قیامت خیز تھے۔ گھنی پلکوں والی گہری سیاہ آنکھیں اور شہد رنگ والے اطالوی نقوش، وہ مکمل حسن رکھتی تھی، ایسا حسن جو بڑے سے بڑے زاہد کے ذہن کو گھن لگا سکتا تھا۔
مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے دل کی دھڑکن پر معمولی سا بھی اثر محسوس نہ ہوا، اور شاید اس کی چپتی ہوئی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ اچانک زرمینہ نے نظر ترچھی کی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کے چہرے پر تیزی سے رنگ بکھرے تھے، گھبراہٹ، حجاب اور سراسیم کی، ہر رنگ اسے مزید دو آتشہ کیے دے رہا تھا۔ تیمور نے باعجلت نظر پھیر لی۔ السلام علیکم اماں، اس نے سلام کر کے کمرے کی جانب جانے کا قصد کیا۔ وعلیکم السلام۔ اماں نے اپنی گوناگو مصروفیت سے مہلت نکال کر سر اٹھایا۔ جیتے رہو۔ کہاں رہے اتنی دیر؟ کچھ کام تھا، اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا، اس نے کھڑے کھڑے ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک تو یہ کاموں کا تم نے الگ بکھیڑا پھیلا رکھا ہے۔ ارے میں کہتی ہوں شادی کر لیتے تو یوں کٹی پتنگ کی طرح تو نہ ڈولتے پھرتے، جب دیکھو گھر سے باہر، بیوی بچے ہوتے تو دیکھتی میں کیسے گھر سے دور بھاگتے تم۔ اماں کے ہاتھوں وہ خوب آیا تھا۔ زرمینہ کا جھکا سر مزید کچھ ڈگری اور جھک گیا، لب کاٹتے ہوئے وہ بالکل گلابی پڑ گئی تھی۔ تیمور نے ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ ضروری تو نہیں اماں، بعض لوگ ممکن ہے اسی وجہ سے گھر سے دور بھاگتے ہوں۔ ذہن میں بجھا تیر گویا سیدھا ہدف کے دل میں ترازو تھا۔ اطالوی نقوش آزردگی کا تاثر چھپا نہ پا رہے تھے، اس نے اسی پر بطور خاص زور دیا تھا۔ وہ نادان تو نہ تھی جو نہ سمجھتی۔ ہاں بچے، اب تم ہمیں سکھاؤ گے، برسوں کے تجربے کو چند ڈگریوں کے بھروسے سے تیلی دکھاتے ہو، تم سے بھلا کون جیتتا ہے؟ تمہاری وکالت سے میں باز آئی۔ اماں نے نہایت خوف سے اسے بے بھاؤ کی سنا کر بیداری سے بات ہی ختم کر دی تو وہ زرمینہ کے سامنے اماں کے نامناسب رویے پر جز بس ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ گھر میں بے حد خاموشی تھی، اس لیے پلٹ کر واپس آنا پڑا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ زائدہ بھابھی کے چچا کو دل کا دورہ پڑا ہے، دونوں میاں بیوی وہیں گئے ہیں، جبکہ بچیاں اپنی سہیلیوں کی طرف ہیں۔ میں تو اس بچی سے بھی کہہ رہی تھی گھوم پھر آئے، مگر یہ نہیں مانی۔ اماں نے تفصیل بتاتے بتاتے زرمینہ کی طرف اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ انہیں کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں اماں، پتہ نہیں وہ لوگ کس قماش کے ہیں، کہاں کہاں آنا جانا ہے ان کا، ان کے باہر جانے میں سخت خطرہ ہے۔ اس کے لہجے کی سنگینی میں کچھ تھا۔ اماں نے دہل کر اسے دیکھا، جبکہ زرمینہ کی پلکیں تحیر اور بے یقینی سے اس کی جانب اٹھی تھیں۔ سوال تھے ان میں۔ یہ امانت ہے میرے پاس، اس لیے پلیز آئندہ انہیں کسی پروگرام میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دونوں کو ساتھ ساتھ سنایا تھا۔ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہائے اللہ، تو کیا منہ بندوقیں لیے پھرتے ہیں؟ اماں سب چھوڑ چھاڑ فکر مندی سے تشویش پر اتر آئی تھی۔ وہ بحث سے بچانے کے لیے شانے اچکا کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، عزمی کب واپس آ رہا ہے کراچی سے؟ کل تک تو آنے کا ارادہ تھا، اب کہتا ہے آپ سب لوگ وہاں آ جائیں، میں بار بار چکر نہیں لگا رہا۔ عجیب لڑکا ہے، ابھی اگلے 15 دن اکیلے رہے گا وہاں۔ اکیلے کیوں؟ نشا کی سسرال میں کتنے ہی لڑکوں سے دوستی ہے اس کی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، آپ لوگ جلد از جلد چلے جائیں، یہی بہتر ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا تو اماں خائف سی ہو گئی۔ کیوں؟ کیا اس گھر پر دھاوا بولنے کا ارادہ ہے دشمنوں کا؟ زرمینہ کی طرف گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر انہوں نے ہراساں ہو کر پوچھا تو وہ ان کی پریشانی سمجھ گیا۔ کم آن اماں، ایسا کچھ نہیں، آپ فکر مت کریں، ہمارا ایڈریس فی الحال نہیں ہے ان کے پاس۔ بیٹھتے ہوئے وہ انہیں کچھ دیر سمجھاتا رہا تو وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی، تو اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ نشا مونا واپس آئے تو مونا سے کافی بنوا کر بھجوا دیجیے گا، جاتے جاتے ہدایت کی۔ ایک تو اس موئی کافی سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، مانو نشہ ہے اس کا، اماں اونچی آواز میں بڑبڑائیں۔ زرمینہ چپ چاپ بیٹھی دونوں کو سنتی رہی تھی، اب بھی خاموش رہی تو اماں نے ہی اس سے پکارا، جاؤ زرمینہ، جاؤ بیٹا، ذرا کھانا پوچھ لو اس سے، بڑا لاپرواہ ہے اپنی جان سے۔ کھانے کے لیے ہاں کہے تو مجھے بتانا، میں گرم کر دوں گی۔ وہ لوگ تو نہ جانے کب آئیں، ابھی تو نکلے ہیں، اماں نے شفقت سے کہا۔ در حقیقت وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد زرمینہ گھر میں بے تکلف ہو جائے۔ صبح سے بالکل خاموش، بس ایک ہی جگہ بیٹھی تھی، گویا مٹی کی مورت ہو۔ اسے بلانے جلانے کے لیے انہوں نے قصداً اس سے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے، مگر پھر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ تاہم اماں نے ہمت نہیں ہاری تھی، ان کا خیال تھا مصروفیت ہر غم کا علاج ہے، سو اس لیے بھی مصروف رہنا چاہتی تھی۔ جی میں، اماں کے حکم پر جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اماں جہاں دیدہ عورت تھیں، اس کی سراسیمگی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکیں، مگر انجان بن کر بولی، ہاں تم ہی ہو، اور بھلا کس سے کہوں گی؟ دیکھو بیٹا، اس گھر میں تمہیں نہ جانے کتنے دن رہنا ہو، اس طرح سب سے خوفزدہ اور الگ تھلگ رہیں تو چند دن بھی بن باز لگنے لگیں گے۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ زرمینہ اپنے روم پر غلبہ پاتی لرزش کو بمشکل کنٹرول کرتی اٹھی۔ اپنے بابا اور آغا جان کے علاوہ وہ شاید ہی کبھی کسی مرد سے اس طرح کلام کیا ہو۔ اس کی اطالوی ماں کے یوں بھاگ جانے کے بعد شیرباز نے بہت سختی میں پرورش کی تھی اس کی، حتیٰ کہ اسے اپنے تایا شہباز خان کے گھر جانے اور اس کے بچوں
خصوصاً زمان اور دلاور سے میل جول بڑھانے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ اسکول بھی صرف لڑکیوں کا تھا، سو وہ اکلوتی ہونے کے بعد مردوں میں صرف بابا ہی سے متعارف تھی، اور ان کے انتقال کے بعد آغا جان سے، جنہوں نے اسے حقیقی شفقت کے معنی سمجھائے تھے۔ ان سے مل کر اسے احساس ہوا کہ سارے مرد اس کے بابا شیرباز کی طرح خودسر، شفاق اور بے رحم ہی نہیں ہوتے، شفیق، ملنسار اور مربی بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم تیمور سے مل کر اس کے اندر مرد کی وہی تعریف دوبارہ زندہ ہو گئی تھی، یعنی شفاق، بے رحم اور خودسر۔ خصوصاً کل کے سفر میں جس طرح اس نے درستی کا مظاہرہ کیا تھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی، سارے خواب جھلس گئے تھے۔ آغا جان نے جب اس سے ذکر کیا کہ وہ اسے اپنے پوتے سے بیاہ رہے ہیں تو اس کے دل میں لمحہ بھر کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ شخص فولاد کا بنا ہوگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی سرزمین دل کی کچی مٹی پر ایک نقش پا ابھر آیا تھا، اسے مٹانا ناممکن ہی تھا، سو اس نے کوشش بھی نہ کی۔ صبح ہی نشا اور مونا نے اسے پورا گھر دکھایا تھا، ہر چیز اپنی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے یہ گھر دیکھ کر اپنا لاہور والا گھر شدت سے یاد آیا، جہاں ہر شے اس کی منشا اور خوشی سے لائی اور سجائی گئی تھی، جہاں بابا کی سخت گرد میر بے تحاشا محبت کا حصار اس کے گرد کھنچا ہوا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے پہلے کافی بنائی، گو کہ اماں نے کہا نہیں تھا، مگر تیمور تو ہدایت دے کر گیا تھا۔ یوں بھی خالی ہاتھ محض اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے جانا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ آقا جان کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہر طرح کا شہری کام کرنا سیکھ لیا تھا، نہ جانے کب سے وہ ان کی ٹریننگ کر رہے تھی۔ سلیقے سے چھوٹی سی ٹرے میں کپ رکھ کر وہ اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دستک دینے کے بعد بھی جب جواب نہیں ملا تو اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ دھکیلا کہ بآسانی کھلتا چلا گیا۔ اندر جا کر تو گھبرا سی گئی۔ تیمور شاید ابھی شاور لے رہا تھا جب ہی کمرہ خالی تھا۔ اس نے قدرے سکون کا سانس لیا اور اندر چلی آئی۔ بہت سادگی سے سجا تھا اس کا بیڈ روم، نہ جانے کیوں اس کے اندر کوئی لہر تیزی سے سب کچھ اکھاڑتی پچھاڑتی گزر گئی۔ ایک قطعی نئے اور انوکھے سے احساس نے اسے چھوا۔ اگر تیمور نے اسے دل میں جگہ دی ہوتی تو آج وہ اس کے کمرے میں آ کر رہتی، مگر بعض لوگ دوسروں کے ظرف کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے ڈالتے ہیں، جیسے آغا جان نے ہم دونوں کے ساتھ کیا۔ تیمور ساری زندگی یہ نہیں بھلا سکے گا کہ میں شیرباز کی بیٹی ہوں، اور اگر آج بابا زندہ ہوتے تو مجھے گولی سے اڑا دیتے، مگر تیمور علی جا کے نکاح میں ہرگز نہ دیتے۔ مگر شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا، مجھے تیمور علی کے نکاح میں آنا ہی تھا، جب ہی میرے بابا اور بی بی مجھ سے جدا ہو گئے۔ تقدیر نے اسی سبیل سے ہمیں ملانا تھا، اور اب جانے کس طرح جدا کرے۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر دیکھتی ہی وہ بے اختیار سوچے گئی تھی، ملے ہی کب ہیں جو جدا ہوں گے۔ کوئی اس کے اندر گہرے تن سے ہنسا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے ہی لمحے ذرا سی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا اور تیمور باہر نکلا تو اسے اپنے سامنے پا کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، جو اپنے یہاں رکے رہنے کی بھول پر سٹپٹا گئی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ کھردرا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ زرمینے کی جان فنا ہونے لگی۔ وہ چھوٹی نانی نے، بمشکل لفظ اس کی زبان پر آئے تھے۔ تیمور جیسے غرا کر آگے بڑھا اور انتہائی درستی سے اس کا بازو دبوچا۔ شٹ اپ، تمہارا اماں سے کوئی رشتہ نہیں، سمجھی؟ خاص طور پر پری چہرہ کے حوالے سے تو ہرگز نہیں۔ انتہائی شدید تیور تھے اس کے۔ زرمینہ تو جیسے اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کافی کا کپ انتہائی اطمینان سے قدم بوس ہو چکا تھا۔ زرمینہ خوف اور دہشت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے سے جھلکتا جلال اس کی دھڑکنیں سست کیے دے رہا تھا۔ خبردار، جو آئندہ انہیں اس طرح سے تقاطب سے پکارا تو سمجھی، تمہیں آغا جان کے کہنے سے اس گھر میں لے آیا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میری شیرباز سے نفرت ختم ہو گئی ہے۔ وہ آگ اس کی موت نے سرد نہیں کی تو چند کاغذ کیا کر لیں گے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ غیظ و غضب کی انتہا پر نظر آ رہا تھا۔ زرمینہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے کبھی بھی اتنے درست لہجے میں اس سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ان تیوروں کا اس نے سامنا کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کی شفاقی اپنے وجود پر محسوس کی تھی۔ پورا وجود لرزیدہ تھا۔ تیمور نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا، اس کے کان سننے سے قاصر تھے، اور یکدم اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلتا چلا گیا، اور پھر اس کا پورا وجود جیسے کٹے شتھیر کی طرح زمین پر آ رہا۔ تیمور علی جان نے اسے یوں ڈھیر ہوتے دیکھا تو جیسے خواب غفلت سے جاگا۔ اسے بازوؤں سے تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ حواس کھو چکی تھی۔ زرمینے بے اختیار وہ اس پر جھکا تھا۔ اماں گھر میں تھیں، اگر یہاں آ جاتی تو وہ انہیں کیا جواب دیتا؟ اس نے زرمینے کے رخسار تھپتھپائے، مگر بے سود۔ وہ سرسوں کی طرح پیلی پڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ شیرباز اور پری چہرہ جیسے مضبوط اعصاب اور دل گردے والے انسان کی پرورش کردہ لڑکی اتنی بے حوصلہ ہوگی۔ زرمینے اٹھو، ہوش کرو۔ اس کے ریشم جیسے بالوں والے
سر کو زانوں پر رکھے وہ اسے بے اختیار پکار رہا تھا۔ لہجے میں تفکر تھا، اماں کا خوف الگ، مگر وہ بھی جیسے اٹھنے کے لیے قطعی راضی نہیں لگ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ذرا سا کسمسائے اور بالآخر اس نے خواب بیدہ سی آنکھیں کھول دیں۔ تیمور پر نظر پڑتے ہی بے اختیار ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ تیزی سے پیچھے کی طرف سرکی اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہری سانس لینے لگی۔ تیمور لب بیچے سے دیکھ رہا تھا جو اس سے بری طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اپنے خوفناک اور ہیبت آمیز رویے پر شرمسار سا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے لرزتے وجود سمیت اٹھتا پا کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میرا کوئی کام کرنے کی، انڈرسٹینڈ؟ ایسا کوئی حق نہیں دیا میں نے تمہیں، آئی سمجھ میں؟ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی طرف سے رخ پھیر کر وہ انتہائی سخت اور شفاف لہجے میں بولا تو وہ بمشکل اپنی سسکیاں دباتی باہر نکل گئی تھی۔ تیمور نے بے چین ہو کر دونوں ہاتھوں میں سر کو تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تیمور علی جاں؟ تم اپنے نفس کے آگے اتنے کمزور تو نہ تھے کہ بلا تقصیر ایک معصوم لڑکی کو سزائیں دینے پر مصر ہو گئے؟ آخر تمہارے اندر کا وہ مہذب انسان کہاں گیا جو عدل و انصاف اور حق نواز تھا؟ آخر تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کے اندر کسی نے بڑی سختی سے عدالت لگائی تھی اور وہ اپنے آپ سے گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں اکیلی بیٹھی تھی، زرمینیں یقیناً اپنے کمرے میں رو رہی ہوگی۔ وہ اپنا بھٹکتا دھیان بٹانے کی خاطر ان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا زری نے تم سے کھانے کا پوچھا؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ زری؟ وہ اماں کے اس طرح اسے زری کہنے پر کچھ چونکا۔ ہاں وہی زرمینیں، بڑی اچھی بچی ہے۔ نشا نے آج اسے زری کہہ کر پکارا تو رو پڑی، بتا رہی تھی اس کے ماں باپ اسے زری ہی پکارتے تھے، اس لیے اگر ہم بھی زری کہیں گے تو اسے خوشی ہوگی۔ اماں کی اپنی نرالی منطق تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ٹی وی آن کر لیا۔ کچھ پوچھا تھا میں نے، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اس وقت سخت ذہنی خلجان کا شکار تھا۔ اچھا تو کافی ہی پی لو، میں بلاتی ہوں زری کو۔ رہنے دے اماں پلیز، ویسے بھی مجھے غیروں سے کام کرانے کی عادت نہیں۔ وہ کچھ جھلا گیا تھا۔ لو ہم تو کون سا پہاڑ کٹوا رہے ہیں؟ ارے بیٹا مصروفیت ہزار غموں کا علاج ہے۔ بچی سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی تو 2 دن گزارنا مشکل ہو جائیں گے۔ اسے مصروفیت کی ضرورت ہے، بہل جائے گی اس طرح۔ یوں بھی لڑکیاں کام کاج کرتے ہی اچھی لگتی ہیں۔ خیر سے ہماری منى کو دیکھ لو، وہ تو نشا کو سعادت نے سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ اسے تو میں 2 دن میں سدھار دیتی۔ خیر سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کا شغل چھوڑ کر وہ اس کی بات کے جواب میں بحث پر اتر آئی تھی۔ تیمور نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، یوں بھی اماں کی باتوں میں صداقت تھی۔ خود اس نے پری چہرہ اور شیر باز کے دیے زخم بھلانے کے لیے پڑھائی میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ ویسے بیٹا آج مجھے خیال آ رہا تھا کہ آخر کرامت اس بچی کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ آخر کو جوان ہے، خوبصورت ہے، پھر شادی کے لیے تو میری نظر میں یہی عمر اچھی ہوتی ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اچانک اماں کسی سوچ سے ابھر کر بولی تھی۔ تیمور نے بے انتہا چونک کر انہیں یوں دیکھا جیسے انہوں نے کوئی ماورائے عقل بات کہہ ڈالی ہو۔ پھر لاپرواہ انداز میں بولا، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اماں، ہو سکتا ہے کرامت کو فوری طور پر کوئی مطلوبہ معیار کا لڑکا نہ ملا ہو۔ دل میں کھٹک ہو رہی تھی مگر وہ بولے گیا، تو کیا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو کرامت سے پوچھنا، میں دیکھوں گی لڑکا اس کے لیے۔ ماشاءاللہ صورت شکل تو لاکھوں میں ایک ہے، جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اماں یکدم بڑے ارمان سے بولی۔ وہ کم عمری میں ہی شادی کے قائل تھیں۔ نشا اور مونا کے بھی مستقل پیچھے پڑی رہتی تھی، مگر انہیں اعلیٰ تعلیم کا خبط تھا، سو نشا نے بمشکل MA کے بعد شادی کی حامی بھری۔ الگ بات تھی کہ اب اماں کے طے کیے ہوئے رشتے سے از حد خوش تھی۔ یہی حال اعظمی اور تیمور کا تھا۔ تیمور ہاتھ آتا نہ تھا اور اعظمی کے پاس ایک ہی بہانہ تھا، پہلے چاچو کی کریں پھر میں کروں گا۔ سو اب انہیں زرمینے کو دیکھتے ہی یہ نیک خیال آ گیا تھا۔ اماں کے عزائم سن کر اس کے اندر جیسے جنگ سی چھڑ گئی۔ برق رفتاری سے چلتی جیپ راستے میں آئے چھوٹے چھوٹے کنکر بڑی بے دردی سے اڑا رہی تھی اور اپنے پیچھے غبار سا چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ناران کی گلیاں جیسے دہل گئیں۔ شہباز خان اپنے دونوں بیٹے اور چند اسلحہ بردار آدمیوں کے ساتھ تیزی سے آغا جان کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ آج زرمیلے کا معاملہ ختم ہی کر دینا بابا جان، مجھے بار بار پھیرے لگانا اچھا نہیں لگتا۔ چاچی پری چہرہ کا دادا بہت اکڑ دکھاتا ہے۔ زمان خان کا انتہائی تنفر بیزاری سے بھرا لہجہ خشونت کا مظہر تھا۔ صبر لالا صبر، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے نا۔ دلاور اپنی گھنی براؤن مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنی سوچ کو لفظوں کا جامہ پہنا رہا تھا۔ زمان خان نے اسے خشمناک نظروں سے گھورا۔ شہباز خان نے اپنے دونوں بیٹوں پر نظر ڈالی اور غرور سے مسکرا دیا۔ ہم جیسے اونچے شملے کے لوگ محنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ دلاور خان، زرمینیں ہمارا خون ہے، ہمارے بھائی کی امانت ہے، اسے ہم کسی اور کے ہاتھوں میں
بھلا کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ شہباز خان کے لہجے میں لالچ اور خود غرضی کے ساتھ ساتھ درندگی بھی جھلک رہی تھی۔ چہرے کے سن رسیدہ قد و خال میں اب بھی شعلوں کی سی تپش تھی۔ 2 جوان باز اس کے ساتھ تھے، اسے کسی کا خوف نہ تھا، مگر وہ بہت نخرہ کرتی ہے بابا، اسے شادی کے لیے راضی کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ زمان خان نے کچھ دیر سر ہلا کر اتفاق کرتے ہوئے کہا تو شہباز خان کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ نخرہ کرتی ہے تو کرتی رہے، اس بوڑھے کو راہ سے ہٹا کر اپنی حویلی اٹھا لاؤں گا، یہی حل زیادہ بہتر رہے گا۔ شدید غیظ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگا تھا۔ ایسا کچھ مت کرنا بابا، بہتر یہ ہے کہ پہلے اسے رام کر کے جائیداد کے کاغذ حاصل کر لیں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیکھ لیں گے اسے۔ دلاور نے پھر سے نئی راہ دکھائی تو بیک وقت شہباز خان اور زمان خان نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا۔ تو زنانیوں کی طرح بزدلانہ مشورے نہ دیا کر دلاور، شرم آتی ہے مجھے تجھ سے، مرد کو تو فولادی بازو چوڑیاں پہننے کے لیے نہیں دیے گئے۔ زمان خان نے شہباز کو لفظوں کا جامہ پہنایا تو دلاور منہ بگاڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شہر کی تعلیم اور وہاں کے رہن سہن دلاور خان کے اندر کی بربریت اور سفارکی کو تو ختم نہ کر سکے تھے، تاہم اس میں اپنے باپ اور بھائی جتنا غیر ضروری غیرت کا اسٹاک بھی نہیں رہا تھا۔ فطرت اور ماحول نے اس کے اندر کسی حد تک لطیف جذبات بیدار کر رکھے تھے، جن کا اظہار اس سے وقتاً فوقتاً ہو جاتا تھا اور یوں وہ باپ بھائی کے زیر آتاب آ جاتا۔ موسم آج کل گو کہ خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، پہاڑوں پر تو یوں بھی سردیاں جلد ڈیرا جما لیتی تھیں، مگر وہ تینوں کھلی جیب میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ تو یہ اچھی غذاؤں کا ثمر تھا اور کچھ سرد مزاجی کا اثر۔ جس لمحے وہ لوگ آغا جان کی حویلی پہنچے شام ڈھل چکی تھی۔ اپنے آدمیوں کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے وہ تینوں اندر آ گئے۔ آغا جان اپنی بیٹھک میں آتش دان کے سامنے آرام دہ کرسی پر برجمان جلتی ہوئی لکڑیوں پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ درمینے کی کمی اور اس کے مستقبل سے متعلق خدشات انہیں 2 دن سے مسلسل بے آرام کیے ہوئے تھے۔ 3 سال پہلے وہ ان کی سرپرستی میں اچانک ہی آ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، پری چہرہ کی ناخلفی اور نافرمانیوں کے باوجود اس سے انہیں فطری محبت تھی۔ وہ ان کی بڑی لاڈلی پوتی تھی، حتیٰ کہ نازک پری جو کہ پری چہرہ سے صرف 2 سال بڑی تھی، وہ بہت فرمانبردار اور تابعدار تھی، انہیں جانے کیوں اتنی عزیز نہ تھی۔ کچھ یہ حال تیمور کا تھا۔ پوتوں میں وہ واحد تھا جسے وہ اپنا دست راز اور سایہ گردانتے تھے، اسی لیے ان دونوں کو رشتے کی ڈور میں باندھتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ مگر وقت کو کچھ اور منظور تھا۔ پری چہرہ تیمور علی جاں کے لیے نہ بنی تھی، اس لیے شیرباز خان اسے بہا لے گیا تھا اور تیمور نامراد رہ گیا تھا۔ تاہم اتنے سال جس تیزی سے گزرے، آغا جان نے یہی سمجھا کہ تیمور بھی حالات سے سمجھوتا کر چکا ہوگا، مگر اس کا حل مختلف تھا۔ ادھر پری چہرہ اتنی جلدی اپنی عمر کی نقدی ختم کر گئی اور شیرباز زرمینے کو ان کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسے خود بھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کی خصلت کا اندازہ تھا جب ہی ان کے سپرد نہ کیا بیٹی کو۔ 3 سال کا یہ وقفہ خاصا طویل رہا۔ کچھ تو بڑھاپے میں وقت یوں بھی ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور کچھ حالات کی سختی نے بھی لمحوں کو منجمد کر دیا تھا۔ ہر ماہ شیرباز خان دھمکتا اور طریقے سے زرمینے کا ہاتھ مانگنے کی کوشش کرتا، مگر اس ضمن میں آغا جان کا ایک ہی موقف تھا: مرنے والے نے بچے کو تمہارے حوالے نہ کیا، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ تم پر بھروسہ نہ کرتا تھا۔ جب بھائی نے بھائی کو قابل اعتبار نہ جانا تو میں کیسے تمہارا اعتبار کر لوں شہباز خان؟ ان کا لہجہ دبنگ اور انداز قطعیت بھرا ہوتا تھا۔ مرنے والے کو مہلت نہ ملی تھی، ورنہ وہ میرا ماجایا تھا، کیسے مجھے نظر انداز کرتا؟ شہباز خان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہمیشہ ہی غلط بیانی سے کام لیتا، تو پھر مجھے کیوں نہ ہدایت کی؟ وہ اسے شکوک بھری آنکھوں سے دیکھتا تو وہ جزبز ہو جاتا۔ تاہم اس کی آمد و رفت سے زرمینیں بری طرح سہم جاتی تھی۔ شہباز خان کے جاتے ہی وہ انہیں بہت رحم طلب نظروں سے دیکھتی تو ان کا دل پسیج جاتا۔ فکر نہ کرو بچے، جب تک میں زندہ ہوں آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا انشاءاللہ۔ صدقے دل سے وہ ہر بار اسے تسلی دیتے اور پھر گزرتے وقت نے یہ ثابت بھی کیا۔ شہباز خان اور اس کے بیٹے آہستہ آہستہ زبانی کلامی درخواستوں سے بیزار ہو گئے تو انہوں نے دوسرا طریقہ نکالا۔ ڈرانے اور دھمکانے کے علاوہ وہ حقیقتاً بھی انہیں ضرر پہنچانے سے گریز نہ کرتے۔ چنانچہ تنگ آ کر آغا جان نے زرمینے کو اسکول سے اٹھا لیا، تاہم چونکہ اس کے مرتے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے خوشگوار زندگی دیں گے، سو گھر پر ہی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ مگر جوں ہی اس نے انٹر کا امتحان دیا، شہباز خان نے صاف لفظوں میں کہلوا دیا کہ وہ فلاں تاریخ کو نکاح کے لیے قاضی صاحب کو لے کر پہنچ رہا ہے۔ گزرتے دنوں اور ضعیفی نے آغا جان کو کمزور اور نحیف کر دیا تھا۔ شہباز خان کا یہ حکم انہیں صحیح معنوں میں دہشت زدہ کر گیا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ضعیف
رسیدہ مشفق بازو زرمینے کی ڈھال نہیں بن سکتے، اس کے لیے انہیں جوان خون کی ضرورت ہے۔ اور ایسے میں اچانک ہی تیمور کا خیال ان کے لیے امید کا چراغ بن کر جگمگایا، سو انہوں نے اسے بلا بھیجا۔ لیکن اب جبکہ زرمینیں جا چکی تھی، انہیں بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ انہوں نے دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تیمور کے ساتھ تو یہ دوسری زیادتی تھی، اس کے ضرب اور تحمل سے بڑھ کر انہوں نے اسے آزما ڈالا تھا، اور گو کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترا تھا، تاہم اس کی دلی کیفیت ان کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے اور بچے ہوئے لفظوں سے حویدہ تھی۔ خاص طور پر جب سے زرمینے سے موبائل پر بات ہوئی تھی، انہیں یہ احساس ستا رہا تھا کہ زرمینے خوش نہیں۔ اس کی آواز کیسی روئی روئی سی تھی، یقیناً وہ روتی رہی تھی، مگر عین ممکن ہے یہ آنسو رخصتی کے فطری احساس کی وجہ سے بہے ہوں۔ نئی جگہ، نئے لوگ، انسان یکدم سب قبول بھی نہیں کر پاتا۔ وہ خود ہی سوچتے اور خود ہی تعویل دے کر خود کو مطمئن کرنے کی صحیح کر رہے تھے کہ زلف خان نے آ کر شہباز خان کی آمد کی اطلاع دی۔ بلاؤ اسے اندر۔ زلف خان کی بات پر وہ گہری سوچ سے نکلے تھے۔ بھاری آواز میں تحکم سے کہا تو ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا، اور اگلے ہی لمحے شہباز خان اپنے بیٹوں سمیت انتہائی کشیدہ تیور اور غضبناک انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس دوران آغا جان نے فائل اپنے لاکر سے نکال لی تھی، سو جوں ہی اس کے اشارے پر وہ تینوں بڑے کروفر سے اخروٹ کی لکڑی سے بنے مضبوط منقش صوفوں پر بیٹھے، انہوں نے فائل ان کی طرف بڑھائی اور بولے تو ان کے لہجے میں بلا کا سکوت تھا۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو، میں چاہتا ہوں تم یہ فائل پڑھو۔ کیا ہے اس میں؟ زمان خان نے اکھڑ پن سے پوچھا۔ اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، بہنوز پرسکون تھے۔ شہباز خان نے اس دوران فائل تھام لی تھی، کھول کر پڑھنی شروع کی تو چہرے کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا، جس کے باعث دونوں بیٹے بھی متوجہ ہو گئے۔ کیا لکھا ہے بابا جان؟ یہ کیا بکواس ہے؟ شہباز یکدم بھپر کر کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی ان دونوں نے بھی تقلید کی۔ یہ بکواس نہیں، نکاح نامہ ہے زرمین شیرباز کا۔ جواباً آغا جان نہایت رسان سے گویا ہوئے تو زمان اور دلاور کے چہروں کے زاویے بھی بری طرح بگڑ گئے۔ کیا بکتا ہے بڈھے، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، زمان خان ان پر لپکا تھا۔ اگر دلاور خان اسے نہ روک لیتا تو اس سے بعید نہ تھا کہ اپنی بندوق اتار کر نشانہ باندھ لیتا۔ میں بک نہیں رہا، بلکہ تمہیں حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں میرے بچوں۔ یوں بھی آپ میری ہڈیاں توڑو، کچھ بھی کرو، زرمینے اور اس کی جائیداد تو تمہارے ہاتھ لگنے والی نہیں۔ ان کا لہجہ اب بھی شفیق اور متحمل تھا۔ زمان کی آنکھیں خون رنگ ہونے لگیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا چاچا، وہ میرے زمان کی منگ تھی۔ شہباز خان کے تیور انتہائی معاندانہ ہو رہے تھے، چہرے سے درشتی اور غیظ و غضب نمایاں تھا، تاہم بیٹوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ منگ؟ آغا جان یکدم استزادیہ ہنس پڑے۔ تمہارے خاندان میں کسی دوسرے کی منگ کو ورگلایا جا سکتا ہے تو پھر یہ حق تم کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ چاچو یہ وقت ان باتوں کا نہیں، میں جرگہ بلاؤں گا، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم۔ خاموش! انتہائی کھردرے لہجے میں انہوں نے یکدم گونجدار آواز میں کہا تو شہباز خان کو چپ ہونا پڑا۔ جو کچھ میں نے کیا زرمینے کی بھلائی کی خاطر کیا۔ تیمور میرا پوتا ہے، میں جانتا ہوں وہ اپنا عہد کس طرح نبھاتا ہے۔ وہ تمہاری طرح دولت کا لالچی اور زر پرست نہیں، مگر وہ ہمارا دشمن ہے۔ تم نے اس سے زرمینے کو بیاہ کر اچھا نہیں کیا چاچا، دلاور خان کافی دیر بعد بولا۔ زرمینے جس کا نصیب تھی اس تک پہنچ چکی ہے، تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے بچے، اب عافیت اسی میں ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی رضا کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ ان کا رخ دلاور اور زمان کی طرف تھا، جن کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ بکواس بند کرو، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا، نہ تیمور علی جاکو، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ زمان خان کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ صبر لالا صبر۔ دلاور بمشکل اسے قابو کر رہا تھا، تاہم دوسری طرف آغا جان اسے نہایت ترہم سے دیکھ رہے تھے، جس کی بے بسی شدید غصے میں ڈھل رہی تھی۔ چہرے پر تنفر اور انتقام لکھا نظر آ رہا تھا۔ میں جرگہ بلاؤں گا چچا، تم نے ایک بڑی مصیبت کو آواز دی ہے۔ شہباز خان نے کھولتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر بمشکل ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور پھر بڑی بے رحمی سے بولا تو آغا جان ہولے سے مسکرا دیے۔ چلو کسی طرح تو تم لوگوں نے خود کو پہچانا۔ ان کا اشارہ مصیبت کہنے کی طرف تھا۔ وہ تینوں بری طرح جھلسے۔ یوں ہے تو یوں ہی صحیح چاچا، تم نے ہم سے دشمنی مول لی ہے، ہماری لڑکی لی ہے تم نے۔ شہباز خان بری طرح تاؤ کھا رہا تھا، اور یہ فیصلہ جرگے میں کر کے وہ آغا جان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ یاد کرو کبھی اسی طرح ایک لڑکی تمہارے خاندان والوں نے بھی چھینی تھی ہم سے، وہ بھی کسی کی منگ تھی، مگر ہم اس لیے چپ رہے کہ شیرباز کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کی رضامندی اور اس کی خوشی تھی۔ سو اب اس طرح تم بھی خاموش رہو، کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں
100% زرمینے کی خوشی اور رضا شامل تھی۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اس طرف کا رخ مت کرنا۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور جس سے تمہارا مطلب کا تعلق جوڑا تھا وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ جرگے کی دھمکی سے میں ڈرنے والا نہیں، علاقے کا بندہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے تھے، سو اب نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ دہلیز اب کبھی پار نہ کرنا۔ بالآخر وہ غصے اور غضب کی سرحد پر جا پہنچے تھے۔ زمان خان دلاور کے مضبوط بازوؤں میں پھڑ پھڑا رہا تھا، بس چلتا تو سامنے موجود ضعیف وجود پر کے پرخچے اڑا دیتا۔ چلا جاتا ہوں چاچا، مگر تم دھیان رکھنا تم نے شہباز خان سے ٹکر لی ہے۔ شہباز خان کچھ پست ہو گیا، تاہم ظاہر نہ کرتے ہوئے اپنی ازلی رعونت اور خشونت سے بولا، میں اس بے غیرت لڑکی اور اس کے اغوا کرنے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، دیکھتا ہوں کہاں بچ کر جاتے ہیں۔ زمان خان غرایا۔ اس لمحے اس کی آنکھیں کسی ایسے بھیڑیے کی طرح چمکتی تھیں جس کے سامنے کوئی تارا اور صحت مند شکار نظر آ رہا ہو۔ اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی رضا رہی تو تم ان دونوں بچوں کا بال بھی باقا نہ کر سکو گے، یہ میرا ایمان ہے اور یہی میری دعا۔ اب جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس کی دھمکیوں پر وہ بردباری سے بولے، کر لو آرام بزرگوار، زیادہ دن اس سکون سے نہ سو سکو گے۔ جاتے جاتے وہ تلملا کر دھمکیاں دیتا رہا۔ آغا جان جواباً محض دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے رہے، مگر جو ہی شہباز خان نے ان کی دہلیز پار کی وہ بے اختیار سجدے میں جا گرے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ جس تیزی سے کراچی جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اسی شدومت سے عزیز و احباب سے ملنے جلنے والوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی جاری تھیں۔ زرمینے کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سال یہاں گزارنے کے باوجود وہ لوگ جاتے ہوئے خوش اور پرجوش تھے۔ شاید کئی سالوں سے پروگرام طے تھا، اس لیے ذہنی طور پر سب تیار اور مسرور تھے۔ اس شام بھی سعادت لالا ان سب کو لے کر گئے ہوئے تھے۔ تیمور آفس سے واپس آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھا بظاہر تو نیوز سن رہا تھا، مگر ذہن کی پرواز کہیں اور تھی۔ وہ ہمت مجتمع کرتی اس کے داہنے طرف رکھے صوفے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ سخت لہجہ ہمت پسپا کرنے کی ساری صلاحیتیں رکھتا تھا۔ زرمینے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ جی، تو پھر کیا سوچ رہی ہو کھڑی؟ صوفے کی بیک سے پشت لگاتے ہوئے وہ کسی جابر مطلق العنان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جی، وہ میں کراچی نہیں جانا چاہتی۔ ذرا سا جملہ بولنے میں مانو اس کی آدھی جان نکل گئی تھی۔ تیمور کی بھویں بری طرح تنی گئی تھی اس بات پر۔ کراچی نہیں جانا تو کیا اپنے تایا کے پاس جانے کا ارادہ ہے؟ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے سخت خوشگمین نظروں سے گھورا تو زرمینے کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہارے تحفظ کے لیے میں یہی درست سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے دور بھیج دیا جائے۔ وہ کچھ دیر وہ بول نہ سکی تو اس نے خشونت سے کہا، مگر میں آغا جان سے اتنا دور نہیں جانا چاہتی۔ دل کی بات کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ تیمور قدرے نرم پڑ گیا اس کی حالت پر۔ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں محترمہ، اگر ایسا ہوتا تو زندگی میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال آغا جان نے تمہیں میرے سپرد کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے بحث و مباحثہ پسند نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، آگے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس کا قدرے نرم لہجہ تلخی کی آنچ سے یکدم سلگنے لگا تو زرمینہ نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ تو گویا تم مجھے باندھے رکھنا چاہتے ہو تیمور علی جاں، مگر کس بنیاد پر، کس حق کے تحت؟ اس کی آنکھوں میں سوال رقم ہو رہے تھے۔ تیمور نے قصداً نظریں پھیر لیں۔ جاؤ اور جا کر اپنا سامان پیک کر لو۔ زندگی میں بعض موڑ ایسے بھی آتے ہیں جب انسان کی جذبات سے زیادہ حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آغا جان کو بھی تمہارا تحفظ عزیز ہے، اس لیے وہ بھی اس فیصلے سے خوش ہیں۔ تم چاہو تو ان سے فون پر بات کر سکتی ہو۔ خشک اور سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا، جسے مرتعش انگلیوں سے تھام کر وہ پلٹ آئی تھی، دل پر جیسے کسی نے منوبوجھ لاد دیا تھا۔ چند سالوں میں وہ آغا جان سے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ اسے ذرا اندازہ نہ تھا۔ تیز رفتار جیپ کو خطرناک انداز میں بریک لگائے گئے تھے کہ ٹائروں کے نیچے آئے کنکر اس ناگہانی افتاد پر احتجاج کر اٹھے۔ لگتا ہے زمان واپس آ گیا ہے۔ شہباز خان ہمہ گوش تھا۔ اس لمحے زمان کی جیپ کی مخصوص آواز پر وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خان جی، زمان خان جی آ گئے ہیں۔ اس لمحے ملازمن نے آ کر مؤدبانہ اطلاع دی تھی، جس پر شہباز خان کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ مڑ کر ساتھ کھڑے دلاور کی طرف دیکھا۔ یقیناً کوئی کام کی اطلاع لے کر آیا ہے دلاور؟ ہاں بابا جی، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، دلاور نے مدھم مسکراہٹ سمیت جواب دیا تھا۔
آخر بیٹا کس کا ہے؟ وہ شہباز خان کا۔ شہباز خان کا لہجہ پرغرور تھا۔ دلاور خان خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر زمان خان کا استقبال کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر کامیابی کی خوشی سرخی بن کر دوڑ رہی تھی۔ باپ اور بھائیوں کے چہرے پر لکھے یقین کے تاثرات دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس بوڑھے نے تو اپنی طرف سے کسی کو بھی تیمور کا پتہ بتانے سے منع کر دیا تھا، مگر مجھے بھی انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا آتا ہے بابا۔ سیاہ واسکٹ کی اوپری جیب سے ایک صفحہ نکالتے ہوئے خوشی سے کہہ رہا تھا، یہ ہے اس کا پنڈی والا پتہ۔ شاباش زمان شاباش۔ شہباز خان کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی تھی۔ خوشی اور غرور کے ملے جلے انداز میں زمان خان کی پشت تھپ تھپائی۔ مگر تمہیں اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ دلاور خان نے سوال کیا تھا۔ بس اس بوڑھے کے وفاداروں کی زبان کھلوانے میں وقت لگ گیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو اس کے اصل ٹھکانے کا پتہ تھا، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد تیمور کی ماں نے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے ناران اور ناران والوں سے۔ چادر کا ایک سرا مخصوص انداز میں جھاڑ کر اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے زمان نے دھیرے دھیرے تفصیل سنانا شروع کر دی۔ اب کہو بابا، آج شام کو نہ نکل چلیں پنڈی؟ بات کے اختتام پر زمان خان نے عجلت کا مظاہرہ کیا تو سنجیدگی سے سوچتا شہباز خان بھویں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ آج موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں، بارش یا ژالہ باری کے آثار لگ رہے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کھلی جیب میں سفر کرنے کی عادت ہے۔ مگر بابا، اگر مگر کچھ نہیں زمان خان، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں ایک ہی بار فیصلہ کرتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے شہباز خان نے قطعیت سے اس کی بات کاٹ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا تو زمان خان اپنی جگہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ نشا اور مونا اماں اور زائدہ بھابھی کے ساتھ آج پھر کسی کے گھر ملنے گئی ہوئی تھی۔ سعادت لالہ زرمینے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ اسے ساتھ چلنے کے لیے سب نے بتھیرا کہا تھا، مگر وہ اندر سے بہت خوفزدہ تھی اور شہباز خان کی صفاقی سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب ہی لاکھ سب کے اصرار پر بھی اس نے ساتھ نہ جانے کے لیے فیصلے میں ترمیم نہ کی تھی۔ دوسری طرف تیمور نے بھی اسے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر رکھا تھا، اور ان سب کے ساتھ جانا تیمور کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا، سو وہ گھر پر ہی رکی۔ آنے والی زندگی کے سارے راستے نہ صرف پیچیدہ اور گنجلک دکھائی دے رہے تھے، بلکہ ان پر چلنے والے ہمراہی کی بے اعتنائی اور بے گانگی اسے اندر ہی اندر مایوس اور ہراساں کر گئی تھی۔ تیمور کے گھر والوں کا رویہ بہت مربیانہ اور دوستانہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ جس دن اس کے اصل سے سب واقف ہوں گے، یہ محبت بھری چھاؤں چنچلاتی دھوپ بننے میں ذرا وقت نہ لے گی۔ لیکن فی الوقت اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ آغا جان نے جس کی پناہ میں اسے دے دیا تھا وہاں خاموشی اور صبر سے وقت گزارتی رہے۔ نہ جانے کن کن سوچوں نے اس کا حصار کر رکھا تھا کہ تیمور کی گاڑی کے ہارن پر وہ خود میں واپس لوٹی۔ عجیب سی بات تھی، وہ تیمور سے جتنی خوفزدہ تھی، اتنے ہی اس کے گھر آ جانے سے تقویت کا بھی احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ کمزور سہی اس سے رشتہ تھا۔ لاؤنج سے دونوں بھائیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر نکلی تو سعادت لالہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں ذرا اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، واپسی پر ان چاروں کو بھی پک کرنا ہے۔ بیٹا، آپ کو زحمت نہ ہو تو اس سے کھانے کا پوچھ لینا۔ تیمور سے بات کر کے وہ اس کی طرف پلٹے تو اس نے بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سعادت تیمور سے مزید کچھ کہہ کر چلے گئے تو وہ کچن کی طرف جانے کا سوچنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کچھ کھانا گرم کر کے لائے یا نہیں، کیونکہ پچھلی بار کی عزت افزائی اسے بھولی نہیں تھی۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ تیمور خود کچن کی طرف جاتا نظر آیا۔ کیا کرتی، جی کڑا کر کے خود بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ اس وقت فریج میں جھانک رہا تھا، جسے نظر انداز کر کے اس نے آگے بڑھ کر اوون کھولا اور ہاٹ پاٹ کے اس میں سے رکھا نان نکال کر مائکرو ویو میں گرم کرنے کو رکھ دیا۔ تیمور نے کچھ چونک کر خفگی سے اسے دیکھا، جس پر وہ کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ یہ میں نے نہیں بنایا، صرف گرم کر رہی ہوں، پلیز کھا لیجیے گا، مونا کی دادی کہہ کر گئی تھی مجھ سے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے جھکے سر سمیت کہا تو تیمور اس کے مونا کی دادی کہنے پر بھویں سکیڑتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا رکھ کے باہر آئی تو تیمور صوفے پر بیٹھا نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ چہرے پر سوچوں کی تلخی تاثرات بن کر بکھری ہوئی تھی۔ زرمینے کے قدم کچھ سست سے پڑ گئے، کیونکہ آہٹ پر چونک کے اس نے جس معاندانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ سوچوں کا مرکز کون ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ دروازے پر بیل بج گئی۔
مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جسے نظر انداز کرتا تیمور لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا بہت عجلت میں تھا، جبھی بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹا نہیں رہا تھا۔ زرمینے کا دل کسی ناگہانی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بے اختیار قدم دروازے کی طرف بڑھے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ سامنے سے آتے تینوں اشخاص اس کی زندگی کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ شہباز خان، دلاور خان اور زمان خان کے ساتھ تیمور علی جاں بھی تھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات ماضی کی تلخیوں کے گواہ تھے۔ وہ جس کے ماتھے پر شکنوں کا جال آج کی نفرتوں اور عداوتوں کا گواہ تھا، اور جس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے تیمور علی جاں؟ آخر کو ایک ہمارے میزبان ہو تم۔ شہباز خان نے اندر داخل ہوتے ہوئے سفید پڑتی زرمینہ کو فاتحانہ نظروں سے دیکھ کر تیمور کو مخاطب کیا تو وہ شدید غض و غضب سے بھرا 2 قدم بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ مہری دہلیز پر زندہ کھڑے ہو شہباز خان، کیا یہ کافی نہیں؟ لہجہ تھا یا انگارے اگلتا تیر سیدھا مخاطب کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ میں یہاں جھگڑا کرنے نہیں آیا تیمور جاں، مجھے میری بھتیجی واپس کر دو بس۔ شہباز خان نے یکدم رعونت بھرے لہجے میں 2 ٹوک کہا تو تیمور کی سرخ انگارہ آنکھوں سے جلال ٹپکنے لگا۔ تمہاری بھتیجی میری منقوہ ہے شہباز خان، اور اب اس کی زندگی میرے اختیار میں ہے۔ یہ وہیں رہے گی جہاں میں چاہوں گا۔ وہ بولا تو لہجے میں شرارے برس رہے تھے۔ شہباز خان کو جیسے کسی نے للکارا تھا۔ اسی لمحے زمان خان کی اٹھتی بندوق کی نالی کو ایک ہاتھ سے نیچے کرتے ہوئے وہ یکدم خشمگین ہو گیا تھا۔ یہ میرے بیٹے کی منگ تھی، اس سے تم کیسے نکاح کر سکتے ہو، جیسے تمہارے بھائی نے میری منگ سے کیا تھا؟ مت بھولو شہباز خان، اس جھگڑے کی ابتدا تمہارے گھر سے ہوئی تھی۔ دوسرے کی منگ پر تسلط جمانے کی روایت تم لوگوں نے ہی ڈالی تھی۔ تیمور کا لہجہ آہنی تھا۔ عقب میں کھڑی زرمینہ کے دل کی دھڑکن دونوں فریقین کے انداز گفتگو سے ہی تھمتی جا رہی تھی۔ مگر پری چہرہ نے اپنی خوشی سے شیرباز کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ شہباز خان تل ملا کر بولا، تو جبر میں نے بھی نہیں کیا تمہاری بھتیجی پر، چاہو تو پوچھ لو۔ بکواس بند کرو تیمور علی جاں، میں تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ زمان خان سے اسے اب برداشت نہ ہو سکا۔ دلاور نے سرحد سے اسے پیچھے کھینچ نہ لیا ہوتا تو اس کی بندوق کا پچھلا سرا تیمور کو زخم پہنچا چکا ہوتا۔ جواب میں تمہیں بھی یہی سب سہنا ہوگا زمان خان۔ اس کا سرد لہجہ انتہائی سفاکی لیے ہوئے تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ وہ تینوں ٹھٹک سے گئے۔ تمہارے کہنے کا مطلب تو صاف اور واضح ہے۔ میں نے ایک بار تو تمہارے خاندان کو معاف کر دیا تھا، مگر اب نہیں۔ کوئی میری غیرت کو للکارے میں خاموش نہیں رہوں گا شہباز خان۔ تمہیں اپنے دونوں بیٹے پیارے ہیں تو انہیں سمجھاؤ، سوئے ہوئے شیر کو نہ جگائیں، اسی میں بھلائی ہے ان کی۔ اس کا لہجہ سخت، سرد اور تلخ تھا۔ یوں بھی کسی کی منقوہ پر حق جتانے کا اب تم لوگوں کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ منقوہ زمان خان پر زہر خون ہو گیا۔ تم نے محض انتقام لینے کے لیے نکاح کیا ہے زرمینے سے، اور تمہیں دولت چاہیے اس کی۔ کوئی خاص فرق نہیں ہے تم میں اور مجھ میں۔ اس کی بات کی نفی نہ کر کے اس نے عقب میں کھڑی زرمینے کے دل کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بے اختیار اسے ان چاروں سے خوف محسوس ہوا تو کوئی بھی تو اس کا حامی نہیں تھا، کسی کو بھی تو اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس نے آغا جان کے کہنے پر نکاح کیا، مگر آج اندازہ ہوا تھا کہ اس سے بابا اور ماما کی غلطیوں کا کفارہ لینا چاہتا ہے۔ مگر ہم اپنی چچا زاد کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، دلاور خان کافی دیر بعد بولا تھا، اور میں اپنی منقوہ کو۔ تیمور سنجیدہ تیوروں سے اس کی طرف مڑا۔ میرا خیال ہے دلاور خان کہ تم ان دونوں سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ قانون اور جرگے ہر ایک کی روح سے میں ہی حق پر ہوں۔ تم چاہو تو مجھے کہیں بھی چیلنج کر سکتے ہو۔ اپنے باپ اور بھائی کو سمجھاؤ۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، بہت تم لوگ وقت گوا چکے ہو، اب عزت نہ گواؤ تو بہتر ہے۔ پہلے تو میں نے آغا جان کی خاطر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اب نہیں۔ اس کا بے لچک انداز سخت بے خوفی کا مظہر تھا۔ شہباز خان کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا، تو گویا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ زمان خان تو یوں بھی باپ اور بھائی کی غیر معمولی خاموشی سے بھپرا ہوا تھا۔ تیمور کا لفظ اس کی شفافیت کو جگا رہا تھا۔ دھمکی وہ دیتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے زمان خان، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ میرا پچھلا ادھار ہی ابھی باقی ہے، نیا کھاتا نہ کھلے تو اچھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جو گہری چمک تھی، اس نے لمحہ بھر کے لیے زمان خان کو لب بیچنے پر مجبور کر دیا۔ تو چلو پھر ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تمہیں اپنا انتقام لینا ہے تو لڑکی تم رکھ لو اور جائیداد ہمیں دے دو۔ دلاور خان اچانک ہی کہہ اٹھا تھا۔ تیمور نے بھویں سکیڑ کر اسے تلخ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دلاور؟ زمان خان بری طرح بھڑکا، جس پر دلاور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
پیسہ جائیداد کے علاوہ زمان خان کی نظر زرمینے کے بے داغ حسن پر بھی تھی۔ سالوں سے شہباز خان نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ اس کی منگ ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں کسی سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ زرمینے کے دھڑکتے دل نے یہ الفاظ سنے تو جیسے دل پر لگنے والے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا۔ تیمور علی جا ایک نہایت خودسر، جری اور منتقم المزاج شخص کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ اسے بیک وقت ان چاروں سے ہی خوف آ رہا تھا۔ جب ہی دیوار کے سہارے کھڑی وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب اس کی قسمت کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے، تو میں بھی کسی مصالحت اور دوستانہ طرز عمل کے لیے تیار نہیں۔ زمان خان نے خونخوار لہجے میں کہتے ہوئے بندوق اچانک اس پر تان لی تو سب ہی گھبرا گئے۔ زرمینے ایک دل سوز چیخ مار کر بے اختیار تیمور کی پشت سے آ لگی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ جیسے اس کی موجودگی سے ہی غافل ہو گیا تھا۔ اب جو اس نے عقب سے آ کر اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا تو اسے احساس ہوا۔ تم حد سے گزر رہے ہو زمان خان، وہ غصیلے لہجے میں بھڑکا۔ حد سے تم بھی گزرے ہو تیمور علی جا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ زرمینے میری بیٹی کی منگ ہے تو تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ تیمور علی جا اپنے کسی فیصلے کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ سالوں بعد صحیح شیر باز کے خاندان سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے، اب تم اپنے انجام کی فکر کرو۔ شہباز خان کی بات پر اس نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے یکدم پرسکون لہجے میں کہا تو وہ تینوں کچھ حیران سے رہ گئے۔ جب ہی یکدم اس نے مڑ کر زرمینے کی طرف دیکھا۔ جاؤ زرمینے، جا کر گیٹ کھول دو، کچھ مہمان اور آ گئے ہیں۔ جی۔ زرمینے نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت کرتا، دھڑا دھڑ کرتے کتنے ہی پولیس افسر اندر چلے آئے۔ ہینڈس اپ یو آل! ایس ایچ او فیروز بٹ کی گونجدار آواز نے ان تینوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ زرمینے ان چند منٹوں میں اس بری طرح بوکھلا چکی تھی، بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی، تم اندر جاؤ، تیمور نے مڑ کر قدرے تحکم سے کہا، پھر آفیسر کی طرف مڑا۔ تھینکس فیروز، تم وقت پر آ گئے۔ یہ سب کیا ہے تیمور علی؟ شہباز خان سمیت دونوں بیٹے جیسے بھونچکا تھے۔ تیمور نے ایس ایچ او کے اشارے پر ہتھکڑیاں لگا دی تھیں۔ یہ سب تمہاری کرنی کا پھل ہے شہباز خان۔ جس لمحے تمہیں میرا ایڈریس ملا اس سے پہلے ہی مجھے زمان خان کے بربریت کی داستان سننے کو مل گئی تھی۔ صرف ہمارے وفادار بکاؤ نہیں ہوتے شہباز خان، تمہارے بھی کچھ دوست ہمارے ساتھی بن گئے ہیں۔ بہرحال جب تم گھر سے نکلے مجھے اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے گھر واپسی پر میں فیروز بٹ کو انفارم کرتا آیا تھا۔ اپنے مخصوص پرسکون انداز میں اسے ساری تفصیل سنا رہا تھا۔ اب اپنے جتنے کانٹیکٹس چاہو الرٹ کر دینا، تم اس بار بچ کر نہیں نکلو گے شہباز خان، فیروز بٹ نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے اسلحے اور منشیات کے غیر قانونی دھندوں کے خلاف بہت ثبوت اور شواہد جمع ہو چکے ہیں، تمہیں اس جال سے نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، زمان خان چلا اٹھا۔ اب اپنی صفائی تم کورٹ میں پیش کرنا، فی الحال تو سرکاری مہمان بننے چلو۔ ایس ایچ او فیروز بٹ نے سنجیدگی سے کہہ کر ان تینوں کو لے جانے کا اشارہ کیا تو پھر تیمور کی طرف متوجہ ہوا، جو اب کسی گمبھیر سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار میں ان تینوں کو میں سے کسی کی ضمانت نہیں ہونے دوں گا، مگر پھر بھی احتیاط کرنا، یہ لوگ بہت منتقم المزاج ہیں، گو کہ پہلے جیسی پاور تو اب نہیں رہی ان میں، پھر بھی کوئی نہ کوئی تو ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ فیروز بٹ کا مشورہ مخلصانہ تھا۔ آئی نو اٹ یار، میں اس کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہوں۔ اپنی مجھے کوئی فکر نہیں، مگر میری فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ قدرے تردد سے کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے معلوم کیا ہے، کراچی میں ان لوگوں کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، بنیادی طور پر ان کا کاروبار سرحد اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں ہے، اسی نسبت سے ان کا اثر و رسوخ بھی ادھر ہی ہے۔ مجھے امید ہے کراچی میں تمہیں امان ملے گا، ویسے وہاں کا اے سی پی میرا کزن ہے، اس کو میں نے ان لوگوں کا کیس بھجوا دیا ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں کچھ ہوا تو وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ ایس ایچ او فیروز بہت پر یقین تھا۔ تیمور متانت سے مسکرا دیا۔ تھینکس آل آؤٹ یار، یہ تمہارا احسان رہے گا مجھ پر، گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو فیروز بٹ انہیں لے کر باہر نکل گیا۔ ان تینوں کو پولیس جیپ میں بٹھایا جا رہا تھا، جس کے لیے وہ تینوں ہی تیار نہیں تھے، لہٰذا پولیس کو زبردستی کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اتنی جلدی ہار مان لوں گا تیمور علی۔ جاؤ، تم مجھے نہیں جانتے، خیال رکھنا میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ زمان خان بری طرح بھڑا ہوا تھا۔ اس کی دھمکی آمیز انداز پر فیروز بٹ نے اسے بندوق کے پچھلے سرے سے ضرب لگائی تھی۔ تیمور نے لب بیچ کر اسے سنا، جواب میں مستقل غصے سے چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ ہی شہباز خان بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اگلے چند منٹ بعد پولیس جیپ اپنے اہلکاروں اور مجرموں سمیت علاقہ چھوڑ چکی تھی۔ تیمور نے گہری سانس بھر کر گھڑی کی طرف دیکھا۔
سعادت لالہ کو نکلے صرف 44 منٹ ہوئے تھے اور اس میں کیا کیا ہو گیا تھا۔ ذہن کافی پرسکون تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے زرمینہ کا خیال آیا۔ وہ یقیناً کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوگی۔ حسب سابق اس بار بھی اس کا خیال آتے ہی اس کی شریانوں میں دوڑتا بھاگتا خون جیسے لاوا بن کر دوڑنے لگا تھا، مگر اسے ضبط تو کرنا ہی تھا۔ جو ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی اسے نبھانا تو تھا ہی۔ اس لمحے اس نے کمرے میں جھانکا۔ زرمینہ کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے یقیناً رو رہی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ اس کے حواس معطل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا مرتعش وجود گواہ تھا کہ وہ سخت متوحش اور خوف زدہ ہے۔ سنو، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کس طرح مخاطب کرے تو اسی طرح پکار لیا، تاہم لہجہ ابھی بھی سرد اور اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ جی، وہ چونک پڑی تھی۔ بوکھلا کر سر اٹھایا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دیکھو، گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر مت کرنا۔ 3 دن بعد تو سب لوگ جا ہی رہے ہیں، خواہ مخواہ اماں پریشان ہوں گی، سمجھی؟ تنے تنے چہرے اور شکن آلود پیشانی والے تیمور علی جا کے انداز و گفتار میں کسی طرح کی نرمی اور حلاوت نہیں تھی، نہ ہی اپنے ذرا دیر پہلے والی گفتگو پر کوئی ندامت تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے سر ہلا دیا۔ تیمور نے دیکھا اس واقعے نے اس کا سارا خون نچوڑ ڈالا تھا۔ چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ وہ فطرتاً جابر یا بے حس نہیں تھا، مگر اس معاملے میں کیسے اتنا پتھر دل بن گیا تھا کہ دل سے اٹھتی ہلکی ہلکی ہمدردی کی لہریں تک دباتے ہوئے باہر نکل گئی تھیں۔ سالوں بعد ہی صحیح شیر خان کے خاندان سے میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ یہ الفاظ جیسے میخوں کی صورت گڑے ہوئے تھے۔ اسے اس ایک جملے کی سفاکیت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تیمور علیجا اسے بسائے گا نہیں تو چھوڑے گا بھی نہیں۔ گویا آگے اس کی زندگی صرف اور صرف تاریک سرنگوں کا سفر ہے جس سے چاہے بھی تو پلٹ نہیں سکتی۔ اف آغا جان، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ مجھے کھائی سے بچاتے بچاتے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ کاش آپ جان سکتے کہ آپ نے شیر کو بکری کی رکھوالی کے لیے چن لیا ہے۔ گھٹے گھٹے انداز میں ایک بار پھر رو پڑی تھی اور باہر لاؤنج میں بیٹھے تیمور کے دل کو لاشعوری طور پر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دھیمی دھیمی سسکیاں زرمینے کی نہیں، شیر خان اور پری چہرے کی معلوم ہو رہی تھی، اس کے جلتے سلگتے دل پر جیسے نرم پھوار پڑ رہی تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس ناول کی تیسری قسط کے ساتھ۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ناول کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔